वेलकम। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग और शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल किताब पर बात कर रहे हैं। माइकल एच हॉर्ट की द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। ये वो मशहूर फहरिस्त है जिसमें तारीख की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी असरअंदाज शख्सियात की दर्जाबंदी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये वाज़े करना शुरू में ही ज़रूरी है कि माइकल हॉर्ट, जो खुद एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और उनका मज़हब भी इस्लाम नहीं है, उन्होंने ये लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ एक चीज़ को सामने रखा: इन्फ्लुएंस, असर। उन्होंने साफ लिखा है कि ये रैंकिंग शोहरत या काबिलियत या अच्छे किरदार की बुनियाद पर नहीं है। सिर्फ ये देखा गया है कि किसके कामों ने तारीख का रुख कितना बदला। और ये उनकी अपनी रिसर्च है, उनकी ज़ाती राय है, कोई कमिटी डिसीजन नहीं है ये। बिल्कुल, उनकी अपनी तहकीक और उनका अपना तज्जिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब हम सीधा आते हैं असल मौजू पर। हार्ट ने इस फहरिस्त में पहला नंबर 1 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दिया है? उन्होंने खुद भी कहा है कि ये शायद लोगों को हैरान करे। जी, हार्ट ये मानते हैं कि हो सकता है कुछ लोग इस पर सवाल उठाएं या हैरान हो, लेकिन उनकी जो बुनियादी वजह है, जो कोर आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख की वाहिद शख्सियत है जो रिलीजियस यानी मजहबी और सेक्युलर यानी दुनियावी दोनों सतह पर इंतहाई कामयाब रहे। उनके अल्फाज है सुप्रीमली सक्सेसफुल। सुप्रीमली सक्सेसफुल दोनों सतह पर, ये कॉम्बिनेशन जो है, हार्ट इसको इतना अहम क्यों समझते हैं? देखें, हार्ट का कहना है कि ये कॉम्बिनेशन ही बेमिसाल है, अनपैरेलल्ड। उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, जो दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है, उसकी तबलीग की, उसके अकायद को शेप किया। ये तो हुई मजहबी कामयाबी, लेकिन साथ ही साथ वो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल लीडर भी थे, एक मुअस्सर फौजी रहनुमा भी साबित हुए। हार्ट कहते हैं, तारीख में कोई और ऐसी मिसाल ढूंढना मुश्किल है जहां एक ही शख्स में ये दोनों चीजें इस उरूज पर जमा हों। मतलब जैसे अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम को देखें, तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनकी जिंदगी में उस तरह नहीं था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बड़े फाते गुजरे हैं, अलेक्जेंडर या सीजर, लेकिन उनका कोई मजहबी रोल उस तरह का नहीं था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो हार्ट के लिए ये यकजायत, ये कॉम्बिनेशन ही सबसे अहम है। इस थे तिजारत के, इल्म के, उनसे काफी दूर था। एक किस्म का उनके अल्फाज में बैकवर्ड एरिया था। अच्छा। बचपन में यतीम हो गए, परवरिश बहुत सादगी में हुई, मॉडेस्ट हालात में। और इस्लामी रिवायात के मुताबिक हार्ट उन्हें इलिटरेट भी बताते हैं, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और फिर 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी हुई, जो एक अमीर बेवा थीं। उससे माशी हालात बेहतर हुए, लेकिन हार्ट कहते हैं कि 40 साल की उम्र तक जब वही आना शुरू हुई, तब तक कोई ऐसी निशानी नहीं थी कि ये शख्सियत आगे चलकर इतनी इन्फ्लुएंशियल होगी। जी, और ये पस मंज़र, ये बैकग्राउंड हार्ट इसलिए हाईलाइट करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि जो कुछ भी हासिल हुआ वो उनकी अपनी शख्सियत, उनके पैगाम की ताकत और उनकी लीडरशिप की वजह से था। कोई विरासत में मिली हुई ताकत या प्रिविलेज नहीं था। राइट। इसके बाद फिर वो इस्लाम के आगाज पर आते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि उस वक्त मक्का में बुत परस्ती आम थी, लेकिन ज्यूइश और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ भी थीं वहाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। और फिर आता है वो वाकया जिसको हार्ट एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, 620 एडी में मदीना की तरफ हिजरा या हिजरा। इससे क्या बदला? हार्ट के मुताबिक हिजरा के बाद दो बड़ी तब्दीलियां आईं। एक तो ये कि आपके फॉलोअर्स, पैरोकार तेजी से बढ़ने लगे। दूसरा, और ये बहुत अहम है हार्ट के एनालिसिस में, कि आपको मदीना में सिर्फ मजहबी पेशवाही नहीं मिली, बल्कि पॉलिटिकल पावर भी हासिल हुई। आप वहाँ के हुक्मरान बन गए। अच्छा, तो सेक्युलर इन्फ्लुएंस का आगाज यहाँ से हुआ उनके मुताबिक। जी, एक स्टेट की बुनियाद रखी गई जिसके आप सरबराह थे। हार्ट कुरान का जिक्र तफसील से नहीं करते, लेकिन ये वाजे करते हैं कि वो इस्लाम की बुनियादी किताब है और आपकी तालीमात का मरकज है। ठीक है। अब आते हैं उस सेक्युलर इन्फ्लुएंस पर थोड़ी और डिटेल में। हार्ट ने सबसे ज्यादा किस बात को हाईलाइट किया है इस सिलसिले में? उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है अरब के बेडुइन ट्राइब्स को मुत्तहिद करने पर। ये जो बद्दू कबाइल थे,
جو ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بالکل، ہارٹ لکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ یہ قبائل جو صدیوں سے ڈس یونائٹڈ تھے کسی ایک مرکزی قیادت کے نیچے جمع ہوئے۔ ہارٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ فیئرس واریئرز تھے، بہت جنگجو تھے، لیکن بکھرے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قوم بنایا۔ تو اس اتحاد کا، اس یونیفیکیشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر کیا ہوا؟ ہارٹ کہتے ہیں کہ اس اتحاد نے، جس کی بنیاد واحد خدا پر ایمان اور آپ کی قیادت تھی، ایک ایسی زبردست قوت پیدا کی کہ یہ متحد عرب فوجیں پھر تاریخ کے سب سے حیرات انگیز فتوحات کے سلسلے پر نکل پڑیں۔ ہارٹ کے الفاظ ہیں اسٹونشنگ سیریز آف کانکویسٹ۔ ہاں، انہوں نے اس کی کافی تفصیل دی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کے وصال کے فوراً بعد 632 AD کے بعد شروع ہوا، حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں۔ جی، اور کن کے خلاف؟ اس وقت کی دو سپر پاورز، ساسنیڈ ایمپائر یعنی ایران کی سلطنت اور بیزنٹین یا مشرقی رومن ایمپائر۔ اور یہ کانکویسٹ کتنی تیزی سے ہوئیں؟ بہت تیزی سے۔ ہارٹ نقشہ کھینچتی ہیں، میسوپوٹیمیا، سیریا، فلسطین، یہ سب چند سالوں میں فتح ہو گئے۔ 642 AD تک ایجپٹ بھی بیزنٹین قبضے سے نکل گیا۔ اور ایران کا کیا ہوا؟ ایران کو دو بڑی شکستیں ہوئیں، 637 میں قادسیہ میں اور 642 میں نہاوند میں۔ اس سے ساسانیڈ ایمپائر تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ تو صرف شروعات تھی ہارٹ کے مطابق، پھر یہ فوجیں اور آگے بڑھیں۔ ہاں، یہ سلسلہ رکا نہیں، اگلے کچھ ڈیکیڈز میں پورا نارتھ افریقہ فتح کرتے ہوئے اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گئے۔ اٹلانٹک تک؟ اور پھر وہاں سے 711 AD میں اسٹریٹ آف جبرالٹر پار کر کے یورپ میں اسپین میں داخل ہوئے اور وہاں کی وزگوتھک کنگڈم کو ختم کر دیا۔ یورپ کے اندر تک؟ جی، اگرچہ ان کی پیش قدمی 732 AD میں فرانس میں بیٹل آف ٹورز میں رک گئی، لیکن ہارٹ اس پوری پکچر پر زور دیتے ہیں۔ صرف 100 سال کے اندر، آپ کے وصال کے بعد، ان بیڈون قبائل نے ایک ایسی سلطنت قائم کر لی جو ہندوستان کی سرحدوں سے اٹلانٹک اوشن تک پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو اتنی کم مدت میں بنی ہو۔ یہ واقعی اسٹونشنگ ہے۔ اچھا، ان کانکویسٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہارٹ اسلام کے پھیلنے کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے ہارٹ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ فوجیں گئیں، وہاں بڑے پیمانے پر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس بات میں نہیں جاتے کہ یہ سب ہمیشہ پرامن تھا یا نہیں، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرتے ہیں کہ اسلام بھی انہی فتوحات کے ساتھ تیزی سے پھیلا اور آج تک پھیل رہا ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں ہارٹ کے اصل آرگیومنٹ پر۔ یہ سب ملا کر مذہبی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، قبائل کو متحد کرنا، یہ زبردست کانکویسٹس اور پھر اسلام کا اتنا پھیلاؤ، ان سب سے ہارٹ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہارٹ بار بار اسی بات پر واپس آتے ہیں، یہ جو سیکولر اور ریلیجس انفلوئنس کا ان پیراللڈ کمبینیشن ہے، یہ جو بے مثال امتزاج ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کی سب سے زیادہ انفلوئنشل شخصیت بناتا ہے۔ اور یہ انفلوئنس صرف گزرے وقت کی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہارٹ کہتے ہیں یہ انفلوئنس آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پاورفل اینڈ پرویسو ہے، یعنی طاقتور بھی ہے اور ہر جگہ موجود بھی ہے۔ وہ 7 سینچری کی عرب فتوحات جن کے پیچھے آپ کا پیغام تھا، ہارٹ کے مطابق آج تک انسانی تاریخ پر اثر ڈال رہی ہیں۔ تو ان کا جو معیار تھا، صرف انفلوئنسز لحاظ سے ان کے پاس نمبر 1 رینکنگ کے لیے کافی واضح دلائل ہیں، جیسا انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، چاہے وہ مذہبی پہلو ہوں، سیاسی ہوں یا پھر ان دونوں کا وہ یونیک ملاپ، وہ کمبینیشن۔ ہارٹ کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں یہ دونوں دھارے، مذہبی اور دنیاوی، اس طرح سے ملے کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اور یہی بے مثال کمبینیشن ان کے خیال میں ان کے اتنے زبردست اور دائر پائے انفلوئنس کی بنیاد ہے۔ اسلام کا عروج اور عرب سلطنت کا قیام دونوں آپ کی زندگی سے جڑے ہیں، اور ان دونوں نے مل کر دنیا کو بدلا ہے۔ اس لیے ہارٹ انہیں اپنے پیمانے یعنی انفلوئنس کے لحاظ سے نمبر 1 لگتے ہیں۔ تو اب آئیے اگلی شخصیت نمبر 2 آئزیک نیوٹن کی طرف بڑھتے ہیں۔
आइजैक न्यूटन, जी हाँ, 17वीं सदी के एक बहुत बड़े साइंसदान। मुसन्निफ उन्हें तारीख की दूसरी सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत करार देते हैं। दूसरी? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? ये तो बहुत ऊंचा दर्जा है। जी बिल्कुल। मुसन्निफ के मुताबिक उनके जो लॉज ऑफ मोशन हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने तो जैसे फिजिक्स की बुनियाद ही बदल दी। हाँ, और साइंसी तरीक़ेकार यानी साइंटिफिक मेथड में भी इनकलाब लाए। बिल्कुल। उनकी किताब है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया कहते हैं। 1687 में आई थी। अच्छा। इसमें उन्होंने सिर्फ कवानीन बताए नहीं, बल्कि ये दिखाया कि इन्हें असल मसाइल, खास तौर पर एस्ट्रोनॉमी में सैयारों की हरकत वगैरह समझने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, अमली इतलाक भी दिखाया। जी, अमली इतलाक। इसीलिए तो मुसन्निफ कहते हैं कि जदीद साइंस पर न्यूटन का असर इतना ज्यादा है कि वो उन्हें दूसरे नंबर पर रखते हैं। मतलब आज की टेक्नोलॉजी की बुनियाद कहीं ना कहीं वही है। सही। तो ये तो हुए न्यूटन। अब तीसरी शख्सियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं। जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मुसन्निफ उनकी जो रूहानी तालीमात हैं और मसीहियत यानी क्रिश्चियनिटी का जो आलमी फैलाव है, उस पर बात करते हैं। उनकी तालीमात तो आज भी बहुत अहम मानी जाती है ना? हाँ बिल्कुल। मुसन्निफ खास तौर पर नोट करते हैं कि हजरत ईसा बुनियादी तौर पर एक इखलाकी और रूहानी रहनुमा थे। उनकी तालीमात जैसे गोल्डन रूल के दूसरों से वैसा सलूक करो जैसा अपने लिए चाहते हो, आज भी करोड़ों लोग मानते हैं, चाहे वो मसीही हो या ना हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात मुसन्निफ ने कही है। वो कहते हैं कि हजरत ईसा की कुछ बहुत मुनफरिद तालीमात, जैसे अपने दुश्मन से मोहब्बत करो वाली बात। हाँ, ये वाली। इस पर मुसन्निफ के मुताबिक वसी पैमाने पर अमल नहीं होता। यहाँ तक कि मसीही भी उसे ज़्यादातर एक मिसाली तसव्वुर, एक आइडियल समझते हैं, जो हकीकी दुनिया में शायद मुमकिन नहीं। ये एक अहम नुक्ता है। और मुसन्निफ फिर हजरत ईसा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात का मुवाजना करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरक्की में जो किरदार अदा किया, वो हजरत ईसा के मसीहियत की तरक्की में किरदार से मतलब ज़्यादा बराह रास्त और हमागीर था। इसकी वजह? मुसन्निफ की दलील ये है कि मसीही थियोलॉजी यानी अकायद की तश्कील और उसकी तबलीग में सेंट पॉल का किरदार बहुत मरकजी था। वो न्यू टेस्टामेंट के एक बड़े हिस्से के मुसन्निफ भी हैं। जी, सेंट पॉल का जिक्र आगे आएगा। हाँ, जबकि इस्लाम में मुसन्निफ के मुताबिक इलाहियात, अखलाकी उसूल, इबादात, कानून, तबलीग और मुक़द्दस किताब कुरान सबकी जिम्मेदारी बराह रास्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती है। इसीलिए मुसन्निफ उन्हें बुलंदतर दर्जा देते हैं। समझ गई। ये मुसन्निफ का अपना तज्जिया है। अब चौथे नंबर पर बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम। जी, बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, जो असल में एक शहजादे थे, तकरीबन 563 कब्ल मसीह में पैदा हुए। और उन्होंने दुनियावी जिंदगी छोड़ दी थी। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत को देखा तो महल की आसाइशें छोड़कर सच्चाई और रूहानी सुकून की तलाश में निकल पड़े। उनके फलसफे का मरकजी ख्याल क्या है? बुनियादी ख्याल ये है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वही सारे दुखों की जड़ हैं और उन दुखों से निजात यानी निर्वाणा हासिल करने से मिलती है। निर्वाणा? वो क्या है? निर्वाणा का मतलब है ख्वाहिशात से मुकम्मल लाताल्लुकी, हर किस्म की चाहत और नफरत से आज़ादी और एक आप कह लें अंदरूनी सुकून की दायमी हालत। अच्छा, और बुद्धमत फैला कैसे? मुसन्निफ बताते हैं कि शुरू में तो ये हिंदुस्तान तक ही था, लेकिन 3री सदी कब्ले मसीह में शहंशाह अशोक, एम्परर अशोका ने बुद्ध मत कबूल किया और इसकी खूब सरपरस्ती की। ओ, अशोक आज़म। जी, उसके बाद ये मजहब जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत सब जगह फैल गया। तो इसका असर बहुत वसी रहा। हाँ, अगरचे मुसन्निफ ये भी कहते हैं कि आज दुनिया में बुद्धों की तादाद शायद मसीहियों या मुसलमानों जितनी नहीं, लेकिन उनके फ़लसफ़े का असर उन लोगों पर भी पड़ा जो खुद को बुद्ध नहीं कहते। मसलन? जैसे हिंदुस्तान में हिंदुइज्म ने बुद्धमत के कई नज़रियात, ख़ास तौर पर अदम तशद्दुद, अहिंसा को अपना लिया।
چین میں بھی وہاں کے مقامی فلسفوں کے ساتھ مل کر بدھ مت نے گہرے اثرات چھوڑے۔ یعنی اثر صرف پیروکاروں کی تعداد سے نہیں ناپا جاتا۔ اب آتے ہیں 5ویں نمبر پر، کنفیوشس، چینی فلسفر۔ جی، کنفیوشس اصل نام کونگ چو، تقریباً 551 قبل مسیح میں چین میں پیدا ہوئے۔ مصنف کے مطابق وہ بنیادی طور پر عملی اخلاقیات اور سیاسی فلسفے کے استاد تھے۔ عملی اخلاقیات مطلب روزمرہ زندگی کے لیے؟ بالکل، انہوں نے ذاتی کردار، سماجی تعلقات، انصاف، خلوص اور خاص طور پر بڑوں اور روایات کے احترام پر بہت زور دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت طاقت سے نہیں بلکہ اخلاقی مثال قائم کر کے اور رسم و رواج کے ذریعے چلائی جائے۔ کیا ان کی باتیں فوراً مان لی گئیں؟ نہیں، ان کی اپنی زندگی میں تو انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی، بلکہ بعد میں ایک بادشاہ آئے، چن خاندان کے پہلے شہنشاہ شی ہوانگ ٹی۔ جی؟ انہوں نے تو کنفیوشس کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی، کتابیں تک جلا دیں۔ ارے، تو پھر یہ اتنے با اثر کیسے ہوئے؟ ان کے بعد جو ہان خاندان آیا، تقریباً 206 قبل مسیح سے 220 عیسوی تک، انہوں نے کنفیوشنزم کو چین کا سرکاری ریاستی فلسفہ بنا دیا۔ سرکاری فلسفہ؟ جی، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ اگلے 2000 سال سے زیادہ عرصے تک چینی تہذیب کا مرکزی ستون رہا۔ حکومت چلانے کا طریقہ، تعلیم، سماجی رواج، خاندان، سب کچھ اسی سے متاثر رہا۔ 2000 سال، یہ تو واقعی بہت بڑا عرصہ ہے۔ اچھا، اب 6 نمبر پر سینٹ پال، ان کا ذکر پہلے بھی آیا تھا۔ جی ہاں، سینٹ پال مصنف انہیں مسیحیت کے تاریخ میں انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے مسیحیت کو یہودیوں سے نکال کر غیر یہودیوں یعنی جینٹائلز تک پہنچایا۔ اور وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مصنف بھی تھے؟ جی، مصنف کے مطابق نیو ٹیسٹمنٹ کی 27 میں سے 14 کتابیں ان سے منسوب ہیں۔ حالانکہ کچھ علماء چند پر متفق نہیں، لیکن پھر بھی وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے سب سے اہم واحد مصنف ہیں۔ ان کی مذہبی تعلیمات، تھیولوجی کا کیا کردار تھا؟ بہت بنیادی کردار تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ پال نے مسیحی عقائد کی شکل متعین کی، جیسے یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ صرف نبی نہیں بلکہ ڈیوائن یعنی الوہی تھے، کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرے اور ان پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے۔ اچھا، کہ نجات شریعت پر عمل سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو قبول کرنے میں ہے۔ اور اوریجنل سن یعنی موروثی گناہ کا تصور، یہ سب پال کی تعلیمات کا حصہ ہیں جو مسیحیت کی بنیاد بنی۔ مصنف پھر یہاں موازنہ کرتے ہیں۔ جی، وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام پر مجموعی اثر شاید حضرت عیسیٰ اور سینٹ پال کے ملے جلے اثر سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ اسلام کے تمام بنیادی پہلو ان سے ہی وابستہ ہیں۔ لیکن وہ مانتے ہیں کہ پال کے بغیر شاید مسیحیت ایک عالمی مذہب نہ بن پاتی۔ ٹھیک، اب 7ویں نمبر پر ایک نام ہے جو شاید کم لوگوں نے سنا ہو، سائی لن۔ کائلن، ہاں، سائی لن۔ یہ کاغذ کے موجد ہیں۔ کاغذ کے موجد، یہ تو بہت اہم ایجاد ہے۔ جی ہاں، مصنف بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک شخص تھے، کوئی افسانوی کردار نہیں۔ چین میں ہان خاندان کے دور میں شاہی دربار میں ایک اہلکار تھے۔ تقریباً 105 عیسوی میں انہوں نے شہنشاہ ہوٹی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے۔ اس سے پہلے چین میں کس چیز پر لکھتے تھے؟ زیادہ تر بانس کی پٹیوں پر جو بہت بھاری ہوتی تھیں، یا پھر ریشم پر جو بہت مہنگا تھا۔ سائلن نے درخت کی چھال، پرانے کپڑوں، مچھلی کے جالوں جیسی سستی چیزوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ نکالا۔ واہ، اس نے تو سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ کاغذ نے علم کے پھیلاؤ، تعلیم اور خواندگی، لٹریسی میں انقلاب برپا کر دیا۔ کتابیں بنانا، ان کی نقل کرنا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، سب آسان اور سستا ہو گیا۔ اور یہ ٹیکنالوجی چین سے باہر کیسے گئی؟ چینیوں نے پہلے تو اسے راز رکھا، لیکن پھر جنگوں کے ذریعے یا تجارت سے یہ کوریا، وسطی ایشیا، عرب دنیا اور پھر وہاں سے یورپ پہنچی۔ مصنف نے یہاں سائی لن کا موازنہ گٹنبرگ سے کیا ہے اور انہیں اونچا درجہ دیا ہے۔ جی، یہ دلچسپ بات ہے۔ مصنف سائلن کو گٹنبرگ سے تھوڑا اوپر رکھتے ہیں، 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلی، کاغذ صرف لکھنے کے لیے ہی نہیں، اس کے اور بھی بہت سے استعمال ہیں۔ دوسری، کاغذ گٹنبرگ کی پرنٹنگ سے صدیوں پہلے آیا، اور شاید کاغذ نہ ہوتا تو گٹنبرگ کی ایجاد ممکن ہی نہ ہوتی۔ ٹھیک۔ پرانی بلاک پرنٹنگ
जो पहले से थी, शायद गुटनबर्ग की मूवेबल टाइप और पार्चमेंट जानवर की खाल से बना कागज के मिलाप से ज्यादा मौसर होती किताबें बनाने में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो अब 8वें नंबर पर है योहान गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस वाले। जी, लेकिन यहाँ भी मुसन्निफ थोड़ी वजाहत करते हैं। गुटेनबर्ग ने असल में प्रिंटिंग प्रेस इजाद नहीं की, वो तो पहले से मौजूद थी, जैसे शराब या जैतून का रस निकालने वाली प्रेस। गुटेनबर्ग का असल कमाल मूवेबल टाइप यानी मुतहर्रिक टाइप के साथ प्रिंटिंग का एक मौसर निजाम बनाना था। मुतहर्रिक टाइप यानी अलग अलग हुरूफ जिन्हें जोड़कर लफ्ज बनाए जा सके। बिल्कुल, ऐसे हुरूफ जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। क्या ये पहले इजाद नहीं हुई थी? हुई थी। मुसन्निफ बताते हैं कि मिट्टी की मुतहर्रिक टाइप 11वीं सदी में चीन में पी शेंग में बनाई थी, और कोरिया में तो गुटेनबर्ग से भी पहले धात की टाइप, मेटल टाइप इस्तेमाल हो रही थी। तो फिर गुटेनबर्ग क्यों इतने अहम हैं? मुसन्निफ के मुताबिक चीन और कोरिया की इजादात यूरोप नहीं पहुंची और ना ही उनका वहां वसी इस्तेमाल हुआ। गुटेनबर्ग ने गालिबन खुद ही अपना निज़ाम बनाया। उन्होंने कई चीज़ों को कामयाबी से मिलाया। मुतहर्रिक टाइप, एक मुनासिब प्रेस, एक नई किस्म की तेल वाली स्याही और टाइप बनाने के लिए धातुओं का खास मुरक्कब। ये पूरा निज़ाम बहुत कारआमद साबित हुआ। और उसका असर? असर तो बहुत ज़बरदस्त था। किताबें तेज़ी से और सस्ती छपने लगीं, इल्म आम हुआ, यूनिवर्सिटियां बढ़ीं, लोगों तक मालूमात पहुंचने लगीं। मुसन्निफ समझते हैं कि यूरोप में जो रेनेसां यानी निशाते सानियां हुईं और ख़ास तौर पर रिफॉर्मेशन यानी मजहबी इस्लाह की तहरीक, उसे फैलाने में गुटेनबर्ग की इजाद का बड़ा हाथ था। वो चीन से मुवाजना भी करते हैं। जी, वो कहते हैं कि यूरोप ने गुटेनबर्ग की वजह से तेज़ी से तरक्की की, जबकि चीन में ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा अरसे तक चलती रही, जिसकी वजह से वहाँ तरक्की की रफ्तार शायद थोड़ी सुस्त रही। इल्म की ताकत को बढ़ाने वाली ईजाद। सही। अब 9वें नंबर पर है क्रिस्टोफर कोलंबस। इनके बारे में तो काफी मुतजाद बातें सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, मुसन्निफ उन्हें इसलिए अहम मानते हैं कि उनकी वजह से अमेरिका यूरोपियन नौ आबादियात के लिए खुल गया, जिसने दुनिया की तारीख ही बदल दी। एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली आई। लेकिन क्या वो पहले यूरोपियन थे जो अमेरिका पहुंचे? वो वाइकिंग्स वाली बात? मुसन्निफ मानते हैं कि वाइकिंग्स, खास तौर पर लीफ एरिक्सन, कोलंबस से सदियों पहले शुमाली अमेरिका पहुंचे थे। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि उनकी दरियाफ्त की खबर यूरोप में फैली नहीं कोई मुस्तकिल राब्ता कायम हुआ। अच्छा। इसके बरक्स कोलंबस की 1492 की दरियाफ्त की खबर तेजी से फैली, और इसके फौरन बाद यूरोपीय मुहिमात, फुतूहात और नौ आबादियात का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मुसन्निफ ने कोलंबस की शख्सियत के बारे में क्या कहा? उन्होंने लिखा है कि वो गैर मामूली तौर पर लालची, एवरेशियस और मकामी अमरीकी आबादी इंडियंस के साथ उनका सलूक बहुत जालिमाना था। मुसन्निफ ये भी वाज़े करते हैं कि कोलंबस ने ये साबित नहीं किया कि ज़मीन गोल है। ये बात तो पढ़े लिखे यूरोपी पहले से जानते थे। तो फिर उन्हें इतना ऊंचा दर्जा क्यों, अगर वो नेक नहीं थे? मुसन्निफ बार बार जोर देते हैं कि ये फहरिस्त नेक लोगों की नहीं, बाअसर लोगों की है। और असर के लिहाज से कोलंबस का दर्जा बहुत बुलंद है, क्योंकि उनकी दरियाफ्त ने यूरोप, अमेरिका और फिर पूरी दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। चाहे कोई और बाद में दरियाफ्त कर लेता, हकीकत यह है कि क्या कोलंबस ने, और इसके नताइज बहुत बड़े थे। यानी असर चाहे मस्बत हो या मनफी, वही म्यार है। ठीक है। और अब हम आ गए हैं 10वें नंबर पर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के शायद सबसे मशहूर साइंसदान। मुसन्निफ उनके दो बड़े काम गिनाते हैं। एक तो नजरिया इजाफियत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा क्वांटम थ्योरी की तरक्की में उनका किरदार। नजरिया इजाफियत, ये तो बहुत मशहूर है। इसने क्या बदला? उसने कायनात को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। खास नजरिया इजाफियत स्पेशल रिलेटिविटी 1905 ने बताया कि वक्त और फासला मुतलक नहीं है, बल्कि देखने वाली की हरकत पर मुनहसर हैं। और वो मशहूर मसावात E=mc²? जी हाँ, वो इसी खास इजाफियत का नतीजा है। ये बताती है कि मादा यानी मैटर और तवानाई यानी एनर्जी एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। थोड़ा सा मादा भी बहुत ज्यादा तवानाई बन सकता है। इसी से फिर एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक वेपन्स का रास्ता खोला। वो खत वाला वाकया भी है ना?
جی، مصنف ذکر کرتے ہیں کہ آئنسٹائن نے 1939 میں امریکی صدر روزویلٹ کو خط لکھا تھا جرمنی کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے خطرے کے بارے میں، جس نے مینہٹن پروجیکٹ شروع کرنے میں مدد کی۔ اور عمومی نظریہ اضافیت؟ عمومی نظریہ اضافیت جنرل ریلیٹیوٹی 1915 نے کشش ثقل کو سمجھنے کا نیا طریقہ دیا۔ اسے خلا اور وقت یعنی اسپیس ٹائم کے جھکاؤ یا خم کے طور پر بیان کیا۔ مصنف آئنسٹائن کا موازنہ نیوٹن سے کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نیوٹن کی تھیریز سمجھنا آسان تھیں اور انہوں نے عملی سائنس کی بنیاد رکھی۔ آئنسٹائن کی تھیریز سمجھنا بہت مشکل ہیں، لیکن وہ کائنات کی زیادہ گہری اور شاید زیادہ درست تصویر پیش کرتی ہیں۔ تو پھر مصنف نے نیوٹن کو آئنسٹائن سے اوپر کیوں رکھا نمبر 2 پر؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ آئنسٹائن کی تھیریز زیادہ بنیادی ہیں، لیکن ہماری روزمرہ کی زیادہ تر ٹیکنالوجی آج بھی نیوٹن کے قانون پر چلتی ہے۔ آئنسٹائن کا براہ راست تکنیکی اثر سوائے ایٹمی توانائی کے نسبتاً کم ہے۔ ان کا اصل اثر 20ویں صدی اور اس کے بعد کی سائنس، فلکیات اور فلسفے پر زیادہ گہرا ہے۔ اور کوانٹم تھیوری میں ان کا کیا کردار تھا؟ مصنف بتاتے ہیں کہ آئنسٹائن نے کوانٹم تھیوری کی بنیاد رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی وضاحت کر کے۔ حالانکہ بعد میں وہ خود اس تھیوری کے کچھ نتائج، خاص طور پر اس کی غیر یقینی نوعیت سے پوری طرح متفق نہیں تھے۔ تو اب آئیے اگلی بااثر شخصیت لوئی پاسچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف انہیں اپنی فہرست میں 11ویں نمبر پہ رکھتے ہیں، ایک ایسا نام جو بیماریوں اور ان کے علاج کی ہماری سمجھ سے گہرا جڑا ہوا ہے۔ بالکل، پاسچر 19ویں صدی کے فرانسیسی سائنسدان تھے اور مصنف کے مطابق ان کا سب سے بڑا کارنامہ جرم تھیوری آف ڈیزیز یعنی بیماریوں کے جراثیمی نظریے کو ثابت کرنا اور فروغ دینا تھا۔ اچھا۔ یہ خیال کہ بہت سی بیماریاں نظر نہ آنے والے خردبینی جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی تھا۔ اس دریافت نے طب کی دنیا میں جیسے تہلکہ مچا دیا اور علاج کے نئے دروازے کھولے۔ اور یہ صرف نظریہ ہی نہیں تھا، انہوں نے عملی حل بھی پیش کیے ہیں نا؟ ویکسینیشن اور پاسچرائزیشن جیسے الفاظ آج بھی عام استعمال میں ہیں۔ جی ہاں، یہی ان کی عظمت ہے۔ مصنف خاص طور پر پاسچرائزیشن پر زور دیتے ہیں، وہ طریقہ جس سے دودھ اور دیگر مشروبات کو گرم کر کے نقصان دہ جراثیم کو مارا جاتا ہے۔ صحیح، یہ طریقہ آج بھی خوراک کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ویکسینیشن پر تحقیق، خاص طور پر ریبیز کے خلاف، اس نے تو لاکھوں جانیں بچائیں۔ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاسچر نے سائنس کو لیبارٹری سے نکال کر عام آدمی کی زندگی کو براہ راست بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا، اور اسی لیے ان کا اثر بہت گہرا اور وسیع ہے۔ واقعی، یہ سمجھنا کہ بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں اور انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے، انسانی تاریخ کے بڑے موڑ میں سے ایک ہے۔ اچھا، پاسچر کے بعد 12ویں نمبر پر مصنف نے گیلیلیو گیلیلی کو رکھا ہے۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں سائنٹیفک ریولوشن اور ستاروں کی دنیا آتی ہے۔ جی ہاں، گیلیلیو 17ویں صدی کے ایک اطالوی ماہر فلکیات اور طبیعت دان تھے۔ مصنف ان کے فلکیات میں کیے گئے کام، خاص طور پر ٹیلیسکوپ کے ذریعے کی گئی دریافتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے چاند پر پہاڑ دیکھے، مشتری کے چاند دریافت کیے اور سورج کے دھبے دیکھے۔ ان مشاہدات نے انہیں کوپرنکس کے ہیلیو سینٹرک نظریے کا قائل کر دیا، یعنی زمین نہیں بلکہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ اور اسی نظریے کی وجہ سے ان کا چرچ کے ساتھ وہ مشہور تنازع ہوا، ٹھیک؟ مصنف اس پر کیا کہتے ہیں؟ مصنف بتاتے ہیں کہ گیلیلیو کا چرچ کے ساتھ ٹکراؤ جو تھا، وہ سائنس اور قائم شدہ اتھارٹی، خاص طور پر مذہبی اتھارٹی کے درمیان کشیدگی کی ایک لازوال علامت بن گیا۔ گیلیلیو کا اصرار تھا کہ سائنسی سچائی کا فیصلہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ ارسطو یا بائبل کی اتھارٹی کی بنیاد پر، یعنی تجربے پر زور تھا۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق گیلیلیو کا یہ تجرباتی رویہ، ایکسپیریمنٹل اپروچ اور پرانی سوچ کو چیلنج کرنے کی جرت جدید سائنس کی بنیاد رکھنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، چاہے ان کا ہیلیو سینٹرک نظریہ چرچ کے دباؤ میں انہیں واپس ہی کیوں نہ لینا پڑا ہو۔ ان کا اصل اثر سائنسی طریقہ کار کو فروغ دینا تھا۔
یہ دلچسپ ہے کہ آپ نے ارسطو کا ذکر کیا. گیلیلیو نے جن کی اتھارٹی کو چیلنج کیا وہی ارسطوٹل مصنف کے فہرست میں 13ویں نمبر پر ہیں. قدیم یونان کی ایک ایسی شخصیت جن کا سایہ صدیوں تک علم پر چھایا رہا. بلا شبہ مصنف ارسطو کو قدیم دنیا کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان قرار دیتے ہیں. ان کا دائرہ کار حیران کن حد تک وسیع تھا. منطق، مابعد الطبیعات، اخلاقیات، سیاست، شاعری، حیاتیات، طبیعت، غرض شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو. زبردست. مصنف خاص طور پر ان کے فارمل لاجک یعنی رسمی منطق کے نظام کو وضع کرنے کا ذکر کرتے ہیں جو 2000 سال سے زیادہ عرصے تک مغربی سوچ کی بنیاد رہا. لیکن مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بہت سے سائنسی نظریات آج غلط ثابت ہو چکے ہیں. تو پھر ان کی اتنی اہمیت کیوں؟ دیکھیں، اہمیت ان کے مخصوص سائنسی نتائج میں اتنی نہیں جتنی ان کی ریشنل اپروچ یعنی عقلی نقطۂ نظر میں ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ ارسطو کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ کائنات بے ترتیب نہیں بلکہ منطقی اور قابل فہم قوانین کے تابع ہے اور انسانی عقل ان قوانین کو دریافت کر سکتی ہے. اچھا. زندگی کے ہر پہلو کا منظم تجزیہ کیا جا سکتا ہے. یہی عقلی سوچ مغربی فکری روایت کی بنیاد بنی. مصنف واضح کرتے ہیں کہ ان کا اثر صرف یورپ تک محدود نہیں رہا بلکہ اسلامی فلاسفرز جیسے ابن رشد، ایوروز، یہودی مفکرین جیسے ابن مامون، مائمونس اور عیسائی علماء جیسے تھامس ایکوائناس نے بھی ان کے کام سے گہرا اثر قبول کیا. وہ صدیوں تک دی فلاسفر کہلاتے رہے. تو ارسطو نے سوچنے کے لیے منطق کا فریم ورک دیا اور اسی منطقی فریم ورک کو ایک اور شعبے میں کمال تک پہنچانے والی شخصیت 14ویں نمبر پر ہیں یوکلڈ، جنہیں جیومیٹری کا باپ کہا جاتا ہے. بالکل، مصنف یوکلڈ کے اثر کو ان کی شہرائے آفاق کتاب ایلیمنٹس کے ذریعے بیان کرتے ہیں. یہ تاریخ کی شاید سب سے کامیاب درسی کتاب ہے. اچھا. اس میں یوکلڈ نے اس وقت تک کی تمام جیومیٹری کو چند بنیادی مفروضوں یعنی ایکزیمز اور پوسچولیٹس سے شروع کر کے منطقی استدلال کے ذریعے منظم کیا. مصنف بتاتے ہیں کہ یوکلڈ کا کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تمام تھیورم خود ایجاد کیے بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے ان سب کو ایک مربوط منطقی نظام میں پرو دیا. اور یہ طریقہ جسے ایکزیومیٹک میتھڈ کہتے ہیں یہ صرف جیومیٹری تک محدود نہیں رہا؟ ہاں، یہی اہم نقطہ ہے. مصنف کے مطابق یوکلڈ کا ایکزیومیٹک میتھڈ یعنی چند بنیادی سچائیوں سے منطقی طور پر پیچیدہ نتائج اخذ کرنا، یہ صرف ریاضی کے لیے نہیں بلکہ پوری جدید سائنس کی ترقی کے لیے ایک لازمی منطقی ڈھانچہ بن گیا. اچھا. نیوٹن جیسے عظیم سائنسدان نے بھی اپنی کتاب پرنسپیا میتھمیٹکا کو یوکلڈ کے انداز میں ہی پیش کیا، یعنی بنیادی قوانین سے شروع کر کے نتائج اخذ کیے. لہٰذا یوکلڈ کا اثر صرف جیومیٹری کے اصولوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس منطقی سوچ کی بنیاد فراہم کرنے کی وجہ سے ہے جو آج بھی سائنسی تحقیق میں استعمال ہوتی ہے. سائنس، منطق اور فلسفے کے بعد اب 15ویں نمبر پر مصنف ایک ایسی شخصیت کو لاتے ہیں جن کا اثر بنیادی طور پر مذہبی اور قانونی ہے، موسیٰ. جی ہاں، موسیٰ ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. مصنف انہیں ایک عظیم عبرانی پیغمبر اور رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کی سب سے مشہور قیادت بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا واقعہ ہے یعنی ایکسوڈس. جی. لیکن مصنف کے مطابق ان کا سب سے دیر پا اثر وہ قانون ہیں جو ان سے منسوب کیے جاتے ہیں، یعنی 10 کمانڈمنٹس اور تورات کے دیگر قانون. بالکل. روایتی طور پر موسیٰ کو بائبل کی پہلی 5 کتابوں یعنی تورات کا مصنف مانا جاتا ہے، جن میں 10 احکام اور دیگر سینکڑوں قوانین شامل ہیں جنہیں مجموعی طور پر موزائک کوڈ کہا جاتا ہے. اچھا. مصنف بتاتے ہیں کہ یہ قوانین یہودی طرز زندگی اور معاشرت کی بنیاد بنے. چونکہ عیسائیت اور اسلام دونوں یہودیت سے نکلے ہیں، اس لیے ان قوانین اور اخلاقی اصولوں نے ان مذاہب پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے. صحیح. مصنف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی کے بارے میں بہت سی تفصیلات تاریخی طور پر ثابت کرنا مشکل ہیں اور ان میں افسانوی عناصر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تاریخی اہمیت یہودی قوم کی تشکیل اور دنیا کے 3 بڑے توحیدی مذاہب پر ان کے نظریات کے دیرپا اثرات میں ہے.
مذہبی اور قانونی بنیادوں کے بعد 16ویں نمبر پر مصنف ہمیں واپس سائنس کی طرف لاتے ہیں، ایک ایسے نام کے ساتھ جس نے انسانیت کی اپنی سمجھ کو ہلا کر رکھ دیا، چارلس ڈارون۔ ڈارون 19ویں صدی کے ایک انگریز ماہر فطرت تھے۔ مصنف ان کے نظریے ارتقاء بذریعہ قدرتی انتخاب یعنی ایولیوشن بائی نیچرل سلیکشن کو ان کی سب سے بڑی اور انقلابی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ نظریہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز جو 1859 میں آئی اس میں پیش کیا۔ اس کتاب نے حیاتیات، بائیولوجی کے پورے شعبے کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن کیا ارتقاء کا خیال ڈارون سے پہلے موجود نہیں تھا؟ مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ ارتقاء کا تصور تو پہلے بھی کچھ مفکرین نے پیش کیا تھا، لیکن ڈارون پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کا ایک قابل قبول اور سائنسی میکانزم یعنی نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب پیش کیا۔ اچھا، میکانزم۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس نظریے کے حق میں بے شمار شواہد بھی اکٹھے کیے جو انہوں نے سالوں کی تحقیق اور مشاہدات خاص طور پر بیگل نامی جہاز پر اپنے سفر کے دوران جمع کیے تھے۔ تو ان کے نظریے کا اثر کیا تھا؟ مصنف کے مطابق ڈارون کے نظریات نے نہ صرف حیاتیات کو ایک نئی بنیاد فراہم کی بلکہ انسانی خود شناسی ہیومن سیلف انڈرسٹینڈنگ کو بھی گہرائی سے متاثر کیا۔ کیسے؟ اس نظریے نے انسان کو کائنات یا فطرت کے مرکز سے ہٹا دیا اور اسے دیگر جانداروں کی طرح ارتقائی عمل کا حصہ قرار دیا۔ اس سے مذہبی حلقوں میں شدید بحث چھڑ گئی جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ بالکل۔ لیکن اس نے سائنس کی طاقت اور دنیا کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت پر یقین کو بھی بے پناہ مضبوط کیا۔ سائنسی اور فکری انقلابات سے ہٹ کر اب 17ویں نمبر پر مصنف ایک ایسے حکمران کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑے ملک کی بنیاد رکھی، شی ہوانگ ٹی یا چن شی ہوانگ، چین کے پہلے شہنشاہ۔ جی ہاں، مصنف شی ہوانگ ٹی کو متحدہ چین کے بانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان سے پہلے چین کئی چھوٹی چھوٹی متحارب ریاستوں وارنگ سٹیٹس میں بٹا ہوا تھا۔ شی ہوانگ ٹی نے ان سب کو فتح کر کے پہلی بار چین کو ایک مرکزی حکومت کے تحت متحد کیا۔ حکومت کی کئی اہم کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، وزن اور پیمائش کے نظام کو معیاری بنانا، ایک جیسی کرنسی رائج کرنا، لکھنے کے رسم الخط کو یکساں کرنا، سڑکوں کا وسیع جال بچھانا اور سب سے مشہور عظیم دیوار چین گریٹ وال کی تعمیر کا آغاز کرنا۔ لیکن ان کا دور حکومت کافی سخت گیر بھی مانا جاتا ہے نا، وہ کتابیں جلانے والے واقعات۔ بالکل۔ مصنف بتاتے ہیں کہ شی ہوانگ ٹی نے جاگیردارانہ نظام فیوڈل آرسٹوکریسی کو ختم کر کے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جس کی بنیاد لیگلسٹ فلسفی پر تھی۔ اچھا۔ یہ فلسفہ ریاست کی طاقت اور سخت قانونوں پر زور دیتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے کتابیں جلانے اور علماء کو سزائیں دینے جیسے اقدامات بھی کیے۔ تاہم مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ان کی سختیوں کے باوجود ان کا قائم کردہ انتظامی ڈھانچہ اتنا مؤثر تھا کہ وہ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اگلے 2100 سال تک چینی حکومت کی بنیاد بنا رہا۔ 2100 سال؟ جی، یہ ان کے اثر کی طوالت کو ظاہر کرتا ہے۔ مصنف انہیں رومن امپائر کے بانی اگسٹس سیزر سے بھی زیادہ بااثر سمجھتے ہیں کیونکہ شی ہوانگ ٹی کا متحد کردہ چین اپنی جغرافیائی وحدت کو اگسٹس کے رومن امپائر سے کہیں زیادہ عرصے تک برقرار رکھ سکا۔ دلچسپ موازنہ ہے۔ اور اتفاق سے اگلا نام 18ویں نمبر پر آگسٹس سیزر کا ہی ہے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، رومن امپائر کے بانی۔ جی، مصنف آگسٹس سیزر کو بھی تاریخ کی انتہائی اہم شخصیات میں شمار کرتے ہیں۔ وہ جولیس سیزر کے بھتیجے اور گود لیے ہوئے بیٹے تھے۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد ہونے والی طویل خانہ جنگیوں کا خاتمہ کر کے اگسٹس نے رومن ریپبلک کو ختم کیا اور رومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ اچھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اگسٹس نے رومن حکومت اور فوج کو عصر نو منظم کیا جس سے امن و خوشحالی کا ایک طویل دور شروع ہوا جسے پیکس رومانا یعنی رومن امن کہا جاتا ہے جو تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہا۔ تو ان کا بنیادی کردار استحکام لانا تھا؟
جی ہاں، استحکام اور ایک پائیدار انتظامی ڈھانچہ فراہم کرنا۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اگرچہ آگسٹس اپنے پیش رو جولیس سیزر جتنے ذہین یا کرشماتی نہیں تھے، لیکن تاریخ پر ان کا حقیقی اور دیر پا اثر جولیس سیزر سے کہیں زیادہ تھا۔ اچھا، انہوں نے سلطنت کی حدود کو وسیع کیا اور ایک ایسی انتظامی مشینری قائم کی جو صدیوں تک چلتی رہی۔ مصنف یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ رومن ایمپائر قدیم تہذیب کا عروج تھا اور اسی سلطنت کے ذریعے یونانی اور رومن نظریات، قوانین اور ثقافت مغربی یورپ تک پھیلے۔ آگسٹس کا کردار اس سلطنت کی بنیاد رکھنے اور اسے مستحکم کرنے میں کلیدی تھا۔ رومن ایمپائر کے عروج کے زمانے سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ 19ویں نمبر پر مصنف ہمیں ایک بار پھر فلکیات کی دنیا میں لے جاتے ہیں، نکولاس کوپرنیکس کے پاس، وہ شخص جنہوں نے زمین کو کائنات کے مرکز سے ہٹا دیا۔ کوپرنکس 16ویں صدی کے ایک پولش پادری اور ماہر فلکیات تھے۔ مصنف ان کے ہیلیو سینٹرک نظریے کو، جو انہوں نے اپنی کتاب دی ریولیوشنیبوس اوربیوم کولیسٹیم یعنی آسمانی کروں کی گردش پر میں پیش کیا، فلکیات اور مجموعی طور پر مغربی سائنسی عالمی نظریے سائنٹیفک ورلڈ ویو میں ایک انقلاب کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ان کی موت کے سال 1543 میں شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین ساکن نہیں ہے، بلکہ اپنے محور پر روزانہ گھومتی ہے اور سال میں ایک بار دیگر سیاروں کے ساتھ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ لیکن کیا ان کا ماڈل مکمل طور پر درست تھا؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ کوپرنکس نے بھی سیاروں کے مداروں کو قدیم یونانی تصور کے مطابق کامل دائروں سرکلز پر مبنی سمجھا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ بیضوی ایلپٹیکل ہوتے ہیں۔ یہ بات بعد میں کیپلر نے ثابت کی۔ صحیح۔ لیکن کوپرنکس کا افسانوی کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ہزاروں سال سے قائم قدیم جیو سینٹرک نظریے، جس کے مطابق زمین کائنات کا مرکز ہے، اسے ایک قابل عمل متبادل سے چیلنج کیا۔ مصنف کے مطابق ان کی کتاب نے براہ راست بہت کم لوگوں کو قائل کیا، لیکن اس نے ٹائکو براہے، جوہانس کیپلر اور گلیلیو جیسے بعد کے ماہرین فلکیات کو نئے مشاہدات کرنے اور زیادہ درست نظریات وضع کرنے کی تحریک دی۔ اچھا، جس سے آخرکار سیاروں کی حرکت کے صحیح قوانین دریافت ہوئے۔ لہٰذا کوپرنکس کا بنیادی اثر فلکیاتی سوچ میں انقلاب کا آغاز کرنا تھا۔ اور اب ہم اس حصے کی آخری شخصیت پر آتے ہیں۔ 20ویں نمبر پر مصنف نے اینٹونی لارنٹ لیوازیے کو رکھا ہے، ایک اور سائنسی انقلاب، لیکن اس بار کیمیا کے میدان میں۔ بالکل۔ لیوازر 18ویں صدی کے ایک فرانسیسی سائنسداں تھے جنہیں مصنف جدید کیمیا کا باپ قرار دیتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ لیوازر کے زمانے میں کیمیا دیگر سائنسی شعبوں جیسے طبیعیات اور فلکیات کے مقابلے میں کافی پیچھے تھی، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابہام اور غلط نظریات بھرے ہوئے تھے۔ اچھا، لیوازر کا سب سے بڑا کارنامہ کیمیا میں کوانٹیٹیو کیمیکل ایکسپیریمنٹیشن یعنی مقداری تجربات کی بنیاد رکھنا تھا۔ انہوں نے ترازو کو کیمیائی تجربات کا لازمی حصہ بنایا۔ اور انہوں نے کون سے بڑے نظریات پیش کیے یا رد کیے؟ ایک فلاجسٹن تھیوری کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، فلاجسٹن تھیوری اس وقت کیمیا کا ایک مرکزی نظریہ تھا جس کے مطابق جلنے والی اشیاء میں فلاجسٹن نامی ایک مادہ ہوتا ہے جو جلنے پر خارج ہوتا ہے۔ لیوازر نے محتاط تجربات سے ثابت کیا کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ اچھا، انہوں نے دکھایا کہ احتراق یعنی جلنے کا عمل دراصل کسی شے کا آکسیجن کے ساتھ کیمیائی ملاپ ہے۔ یہ ایک بنیادی دریافت تھی۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ پانی کوئی عنصر نہیں بلکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، اور ہوا بنیادی طور پر آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کا آمیزہ ہے۔ یہ تو کیمیا کی بالکل بنیادی باتیں ہیں جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہی ان کی اہمیت ہے۔ مصنف ان کی کتاب ٹرائٹے ایلیمنٹیر د شیمی یا ایلیمنٹس آف کیمسٹری کو کیمیا کی تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دیتے ہیں جس نے ان نئے نظریات کو وضاحت سے پیش کیا۔ انہوں نے کیمیائی عناصر اور مرکبات کے نام رکھنے کا ایک منظم نظام سسٹم آف کیمیکل نومنکلیچر متعارف کرایا جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے مادے کے بقا کا قانون پرنسپل آف کنزرویشن آف ماس بھی واضح طور پر بیان کیا کہ کیمیائی تعامل میں مادہ نہ تو پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی فنا ہوتا ہے۔ مصنف ان کے جسمانی عمل تنفس ریسپریشن پر کیے گئے کام کو بھی اہم قرار دیتے ہیں،
جس میں انہوں نے دکھایا کہ سانس لینا بھی ایک طرح کا سست احتراق ہے، سلو کمبشن۔ مصنف کا موقف ہے کہ لیوائزر نے کیمیا کو توہمات اور غلط نظریات سے نکال کر ایک حقیقی سائنسی بنیاد فراہم کی اور اسے صحیح نظریاتی راہ پر گامزن کیا، جس کی وجہ سے وہ اس فہرست میں اتنے اونچے مقام پر ہیں۔ تو اب آئیے اگلی شخصیات کی طرف چلتے ہیں، جیمز کلرک میکسویل۔ مصنف انہیں مائیکل فیراڈے کے ساتھ بجلی اور میگنیٹزم کے شعبے کے دو سب سے اہم شخصیات میں شمار کرتے ہیں۔ جی، اور یہ دلچسپ ہے کہ مصنف کے مطابق ان کا کام ایک دوسرے کو مکمل کرتا تھا، حالانکہ وہ براہ راست ساتھ کام نہیں کرتے تھے۔ اچھا؟ جی، میکسویل کا اصل کارنامہ تو ظاہر ہے ان کی مشہور مساواتیں ہیں، میکسویلز ایکویشنز۔ ہاں، میکسویلز ایکویشنز۔ انہوں نے بظاہر 3 الگ الگ چیزوں یعنی بجلی، میگنیٹزم اور روشنی ان کو ایک ہی بنیادی مظہر کے طور پر پیش کیا۔ ایک ہی مظہر؟ مطلب اس سے پہلے لوگ انہیں بالکل الگ سمجھتے تھے۔ بالکل الگ الگ قوتیں۔ میکسویل نے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کیا کہ یہ دراصل ایک ہی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے مختلف پہلو ہیں۔ اور یہ صرف تھیوری میں اہم نہیں تھا، اس نے روشنی کی نوعیت کو سمجھنے میں آپ کہیں کہ کلیدی کردار ادا کیا، اور پھر آگے چل کر آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہاں۔ اور کوانٹم میکینکس کی بنیاد بھی اسی سے رکھی گئی۔ مصنف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بجلی کی جو اہمیت ہے اسے دیکھتے ہوئے میکسویل اور فیراڈے کا کام اگلے شاید 500 سال تک ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ واہ، 500 سال! اچھا، تو سائنس میں اس انقلاب کے بعد اب چلتے ہیں مذہب کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لانے والی شخصیت کی طرف، مارٹن لوتھر۔ مصنف ان کی 95 تھیسز کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، 95 تھیسز اور وٹنبرگ چرچ کے دروازے پر کیلوں سے لگانا، اسی سے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کا آغاز ہوا۔ لیکن مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ لوتھر پہلے نہیں تھے جنہوں نے چرچ پر تنقید کی۔ جی بالکل، مصنف واضح کرتے ہیں کہ ان سے پہلے جین ہس تھے، جان وائکلف تھے، لیکن آپ سمجھیں کہ 1517 تک حالات ایسے بن چکے تھے، کیتھولک چرچ سے بے اطمینانی اتنی عام ہو چکی تھی کہ لوتھر کی آواز نے یوں سمجھیں کہ پورے یورپ میں فوراً آگ لگا دی۔ تو وہ کیا خاص باتیں تھیں جن سے لوگ بیزار تھے؟ انڈلجنسز کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، انڈلجنسز، یہ ایک طرح کے سرٹیفکیٹ تھے جو چرچ بیچتا تھا۔ سرٹیفکیٹ کس چیز کے؟ دعویٰ یہ تھا کہ انہیں خریدنے سے لوگوں کے گناہوں کی سزا کم ہو جائے گی یا پرگیٹری میں گزارا جانے والا وقت کم ہو جائے گا۔ پرگیٹری یعنی وہ جگہ جہاں عقیدے کے مطابق روح جنت میں جانے سے پہلے پاک ہوتی ہے۔ اچھا۔ لوتھر کا بنیادی اعتراض یہی تھا کہ نجات یعنی سیلویشن وہ صرف خدا پر ایمان لانے سے ملتی ہے، پیسے دے کر یا چرچ کے بتائے ہوئے کاموں سے نہیں۔ انہوں نے پرگیٹری کے وجود کو بھی چیلنج کیا۔ اور پادریوں کے غیر شادی شدہ رہنے پر بھی اعتراض تھا، کلیریکل سیلیبسی جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس پر بھی اعتراض کیا، اور خود انہوں نے 1525 میں ایک سابق نن سے شادی بھی کر لی۔ تو اس ریفارمیشن کے آپ کہیں کہ نتائج کیا نکلے؟ سب سے بڑا نتیجہ تو ظاہر ہے کرسچینٹی کا 2 بڑے حصوں میں بٹ جانا تھا، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، اور پھر پروٹسٹنٹ خود کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ مصنف کا ایک خیال یہ بھی ہے، یہ دلچسپ ہے، کہ شاید پروٹسٹنٹ علاقوں میں نسبتاً زیادہ فکری آزادی تھی، جس کی وجہ سے پچھلے 450 سالوں میں سائنس، فلسفہ وغیرہ میں بہت سی اہم شخصیات وہیں سے ابھریں۔ لیکن مصنف لوتھر کی ایک متوازن تصویر پیش کرتے ہیں، مطلب ان کی کچھ منفی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی شدید عدم برداشت اور خاص طور پر ان کی یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور مصنف کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ شاید ان تحریروں نے بعد میں 20ویں صدی میں نازی نظریات کے لیے کچھ راہ ہموار کی ہو۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ میراث ہے۔ اچھا، اب یورپ سے نکل کر امریکہ چلتے ہیں۔ جارج واشنگٹن۔ مصنف ان کا موازنہ آگسٹس سیزر اور سائمن بولیوار جیسی شخصیات سے کرتے ہیں۔ جی، واشنگٹن کا کردار کئی حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو امریکی انقلاب میں بطور کمانڈر ان چیف ان کی قیادت، پھر ملک کے آئین کی تشکیل میں ان کی مدد، اور سب سے بڑھ کر
پہلے صدر کی حیثیت سے انہوں نے جو مثالیں قائم کی، کون سی مثالیں خاص طور پر؟ مصنف خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 2 مدتوں کے بعد انہوں نے خود سے اقتدار چھوڑ دیا، رضاکارانہ طور پر، حالانکہ وہ چاہتے تو شاید تا حیات صدر رہ سکتے تھے۔ یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ مطلب اس ایک عمل سے کیا فرق پڑا؟ اس نے امریکہ میں پرامن انتقال اقتدار کی روایت قائم کی۔ دیکھیں، بہت سے نئے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ انقلابی رہنما فوجی آمر بن جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ واشنگٹن کے اس ایک عمل نے امریکہ کو اس راستے پر جانے سے بچایا، ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھی جو آج تک قائم ہے۔ تو مصنف واشنگٹن کی تاریخی اہمیت کو امریکہ کی عالمی طاقت اور اثر و رسوخ سے جوڑتے ہیں۔ یعنی اگر امریکہ اتنا کامیاب نہ ہوتا تو واشنگٹن کی رینکنگ بھی کم ہوتی؟ بالکل، مصنف یہی کہتے ہیں۔ امریکہ کی فوجی طاقت، سیاسی اثر، ٹیکنالوجی میں ترقی جیسے ہوائی جہاز، چاند پر جانا، جوہری ہتھیار، ان سب کی وجہ سے واشنگٹن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، سیاسی قیادت سے واپس سائنس کی طرف آتے ہیں۔ مائیکل فیراڈے، ان کی کہانی تو کافی متاثر کن لگتی ہے۔ جی ہاں، فیراڈے کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ 1791 میں ایک غریب لوہار کے گھر پیدا ہوئے۔ رسمی تعلیم تقریباً نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ 14 سال کی عمر میں ایک جلد ساز یعنی بک بائنڈر کے شاگرد بنے۔ وہاں انہیں کتابیں پڑھنے کا خوب موقع ملا۔ وہیں سے شوق پیدا ہوا؟ جی، وہیں سے سائنس کا شوق پیدا ہوا۔ پھر قسمت سے مشہور کیمیا دان سر ہمفری ڈیوی کے لیکچر سننے کا موقع ملا اور پھر وہ ان کے اسسٹنٹ بن گئے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ریاضی میں آپ کہہ رہی ہیں کمزور ہونے کے باوجود وہ ایکسپیریمنٹل فزکس میں اتنے بڑے نام بنے۔ بالکل، مصنف انہیں میکسویل کے ساتھ بجلی اور میگنیٹزم کے میدان میں سب سے اہم شخصیت مانتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی دریافتیں تھیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن یعنی میگنیٹک میدان سے بجلی پیدا کرنا۔ جی بالکل، یہی اصول آج کے تمام جنریٹرز کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ ڈایا میگنیٹزم اور الیکٹرولسس کے قوانین بھی انہوں نے دیے۔ ان کے کام نے بجلی کو لیبارٹری سے نکال کر عملی استعمال کے قابل بنایا، ایک طرح سے ٹیکنالوجی میں انقلاب لایا۔ تو ان کا اور میکسویل کا کام مل کر الیکٹرو میگنیٹزم کی پوری تصویر بناتا ہے۔ بالکل، ایک نے تھیوری دی، دوسرے نے تجرباتی بنیاد فراہم کی۔ اچھا، فیراڈے نے بنیاد رکھی اور اس بنیاد پر عملی انقلاب لانے والوں میں ایک بڑا نام جیمز واٹ کا ہے۔ ان کے بہتر بنائے گئے سٹیم انجن نے تو انڈسٹریل ریولوشن کو آپ کہیں کہ ایندھن فراہم کیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ مصنف سٹیم انجن کو صنعتی انقلاب کے لیے بالکل کلیدی حیثیت دیتے ہیں۔ اس سے پہلے پیداوار کس چیز پر منحصر تھی؟ انسانی یا حیوانی پٹھوں کی طاقت پر، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ سٹیم انجن نے اس رکاوٹ کو توڑا۔ اب فیکٹریاں کہیں بھی کسی بھی وقت چل سکتی تھیں اور پیداوار بہت بڑھ گئی۔ بے تحاشا اضافہ ہوا۔ واٹ نے خود سٹیم انجن ایجاد نہیں کیا تھا، یہ بھی مصنف بتاتے ہیں۔ پہلے سے نیو کمن انجن موجود تھا۔ اچھا۔ جی، لیکن واٹ نے اس میں اتنی اہم بہتریاں کیں، جیسے 1769 میں سیپریٹ کنڈینسر لگایا، بعد میں ڈبل ایکٹنگ انجن بنایا، تھروٹل والو کا اضافہ کیا کہ اس کی کارکردگی اور عملیت بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اور اس کا استعمال صرف فیکٹریوں تک تو نہیں رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بہت جلد یہ ٹیکنالوجی نقل و حمل میں بھی آ گئی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ 1783 میں مارکیز دے جوفروئے ڈبانز نے پہلی سٹیم بوٹ یعنی بھاپ سے چلنے والی کشتی بنائی۔ اور ٹرین؟ ہاں، 1804 میں رچرڈ ٹریویسک نے پہلا سٹیم لوکوموٹیو یعنی بھاپ کا انجن بنایا۔ اس سے سامان اور لوگوں کو تیزی سے اور سستے میں منتقل کرنا ممکن ہوا۔ تجارت اور سفر کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ صنعتی انبھاپ سے ہٹ کر اب فن کی دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ میکلانجلو، مصنف ان کے شاہکاروں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے داوید، پیتا اور سسٹین چیپل کی چھت۔ ہاں، سسٹین چیپل۔ جی، مائیکل اینجلو بلا شبہ تاریخ کے عظیم ترین فنکاروں میں سے ایک ہیں۔ مصنف انہیں رینیساں آرٹ یعنی یورپ کے عہد نشاط ثانیہ کے فن اور عمومی طور پر مغربی جمالیات ویسٹرن ایستھیٹکس کو تشکیل دینے والی کلیدی شخصیت مانتے ہیں۔ ان کے کام میں کیا خاص بات تھی؟ ان کے مجسموں اور پینٹنگز میں انسانی جسم کی خوبصورتی، طاقت، جذبات کا اظہار وہ بے مثال ہے۔
سسٹین چیپل کی چھت پر ان کا کام، خاص طور پر وہ آدم کی تخلیق والی تصویر، ہاں وہ تو بہت مشہور ہے، وہ تو مغربی آرٹ کی پہچان بن چکی ہے۔ لیکن مصنف نے انہیں رینکنگ میں بیتھوون سے نیچے رکھا ہے، اس کی وجہ کیا بتائی؟ یہ مصنف کی ایک دلچسپ دلیل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ عام طور پر موسیقی سننے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں بنسبت پینٹنگز دیکھنے یا مجسمے سراہنے کے۔ اچھا یہ تو عجیب منطق ہے تو سبجیکٹیو، یعنی ذاتی رائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بیتھوون جیسے موسیقار کا اثر شاید مائیکل اینجلو جیسے بصری فنکار سے زیادہ وسیع ہے، روزمرہ زندگی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ظاہر بحث طلب بات ہے کہ مختلف آرٹ فارمز کا اثر کیسے ناپا جائے۔ دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، فن سے واپس تاریخ کے ایک اہم موڑ کی طرف، پوپ اوبن II اور ان کی فرسٹ کروسیڈ کی کال۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کے بڑے دور رس مذہبی اور جیو پولیٹیکل اثرات ہوئے۔ بالکل، 995 میں پوپ اربن II نے مسلمانوں سے یروشلم واپس لینے کی اپیل کی۔ اس سے صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈز کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہا۔ اور اس کا فوری اثر تو یقیناً جنگ و جدل ہوگا۔ جی، مشرق وسطیٰ میں شدید جنگ و جدل، خون ریزی، اس نے وہاں کی سیاسی اور مذہبی حرکیات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن مصنف ایک اور اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان جنگوں کے نتیجے میں مغربی یورپ، جو اس وقت نسبتاً پسماندہ تھا، اس کا رابطہ زیادہ ترقی یافتہ تہذیبوں سے ہوا۔ کن تہذیبوں سے؟ بازنطینی یعنی بائزینٹائن اور اسلامی تہذیبوں سے۔ وہ اس وقت علم و فن میں بہت آگے تھیں۔ تو اس رابطے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے علم، فلسفہ، سائنس، تجارت، ٹیکنالوجی، ان سب کا تبادلہ ہوا۔ یورپ میں عربی علوم اور یونانی فلسفے کا دوبارہ احیاء ہوا۔ مصنف کے مطابق اسی نے آگے چل کر رینیسانس کی راہ ہموار کی۔ تو کروسیڈز کے منفی اثرات تو تھے ہی، لیکن یہ ایک غیر ارادی مثبت نتیجہ بھی نکلا۔ اور مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ پوپ اربن II کو یروشلم کی فتح کی خبر نہیں ملی تھی؟ جی، وہ یروشلم پر صلیبیوں کے قبضے کی خبر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی 1099 میں وفات پا گئے تھے۔ اب ہم اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی اہم شخصیت کی طرف آتے ہیں، عمر ابن الخطاب۔ مصنف انہیں دوسرے خلیفہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مصنف بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی کا ایک، آپ کہیں کہ ممکنہ بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ کی حمایت کی، جس سے استحکام آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کا دور خلافت صرف 2 سال رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ 634 عیسوی میں دوسرے خلیفہ بنے۔ اور ان کا دور حکومت 10 سال رہا؟ جی، 644 عیسوی تک۔ اور یہ 10 سال اسلامی فتوحات کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ مصنف نقشے کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں کہ سلطنت کہاں تک پھیل گئی۔ ہاں، مصنف ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے اس وقت کی 2 سپر پاورز، بازنطینی سلطنت اور ساسانی پارسی سلطنت، نیو پرشین ساسنیڈز، ان کو شکست دی۔ کون کون سے علاقے فتح ہوئے؟ شام یعنی سریا، فلسطین، عراق، فارس یعنی پرشیا اور مصر، یہ سب فتح ہوئے۔ یہ تو بہت بڑی فتوحات تھی۔ جی ہاں، اور یہ صرف فوجی فتوحات نہیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک وسیع سلطنت کو چلانے کے لیے انتظامی ڈھانچہ بھی قائم کیا، ٹیکس کا نظام بنایا، قانون کی حکمرانی پر زور دیا۔ مصنف ان کی قیادت کو اسلامی سلطنت کو نہ صرف وسعت دینے بلکہ اسے ایک منظم اور ادارہ جاتی شکل دینے کا سہرا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے جانشینی کا بھی کوئی نظام بنایا؟ جی، اپنی وفات سے پہلے انہوں نے جانشین کے انتخاب کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی نامزد کی۔ اسی کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا، جو اقتدار کی منظم منتقلی کی ایک مثال ہے۔ اسلامی سلطنت کی توسیع کے بعد اب چلتے ہیں قدیم ہندوستان کی طرف۔ شہنشاہ اشوکا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ ایک فاتح سے بدل کر بدھزم اور عدم تشدد کے مبلغ بن گئے۔ جی، اشوک کی کہانی واقعی بہت ڈرامائی ہے۔ وہ 3 صدی قبل مسیح میں طاقتور مورین سلطنت کے حکمران تھے۔ مورین سلطنت؟ انہوں نے کلنگا، جو آج کا اڑیسہ ہے، اس کے خلاف ایک بہت خونی جنگ لڑی اور جیت لی، لیکن اس جنگ میں جو تباہی ہوئی، جو انسانی جانیں گئیں، اس نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اچھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے تشدد سے توبہ کر لی، بدھزم قبول کیا اور اپنی باقی زندگی اسی مذہب کے فروغ اور امن و امان کے لیے وقف کر دی۔ اور ان کی کوششوں سے بدھزم بہت پھیلا؟
مصنف کے مطابق کہاں کہاں؟ مصنف بتاتے ہیں کہ اشوک کی ذاتی تبدیلی اور پھر ریاستی سرپرستی، ان دونوں کی وجہ سے بدھزم، جو اس وقت تک ہندوستان کے ایک محدود علاقے کا مذہب تھا، وہ تیزی سے پورے برصغیر اور اس سے بھی باہر پھیلنا شروع ہوا۔ کن ممالک تک؟ جنوب میں سیلون یعنی آج کا سری لنکا، مشرق میں برما، جنوب مشرقی ایشیا ملایا انڈونیشیا، شمال میں ٹبیٹ، شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیا۔ اور پھر وہاں سے آگے؟ وہاں سے یہ چین پہنچا اور پھر کوریا اور جاپان تک۔ مصنف ان کے مشہور سنگی ستونوں سٹون پلرز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، جن پر انہوں نے فرامین کندہ کروائے تھے، ایڈکٹس۔ جی، ان ستونوں پر انہوں نے اخلاقی اصول اور مذہبی رواداری پر مبنی ایڈکٹس کندہ کروائے۔ مصنف کے مطابق اشوک کی کوششوں نے بدھزم کو ایک مقامی مذہب سے ایک عالمی مذہب بنانے میں بالکل کلیدی کردار ادا کیا۔ اور آخر میں اس حصے کی آخری شخصیت نمبر 30 پر سینٹ آگسٹن۔ مصنف انہیں رومی سلطنت کے زوال کے دور کا سب سے عظیم تھیولوجن قرار دیتے ہیں۔ جی، سینٹ آگسٹین، ان کا اثر مغربی فکر پر، خاص طور پر کرسچن عقائد اور فلسفے پر بے پناہ رہا ہے اور صدیوں تک رہا ہے۔ وہ 4 اور 5 صدی عیسوی میں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مغربی رومی سلطنت آپ کہیں کہ ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ ان کی کون سی کتابیں مشہور ہیں؟ ان کی 2 کتابیں خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک تو کنفیشنز، جو ان کی اپنی روحانی کشمکش اور تبدیلی مذہب کی داستان ہے، اور دوسری سٹی آف گاڈ، جو تاریخ اور الہیات پر ایک بہت بڑا کام ہے۔ مصنف کے مطابق ان تحریروں نے پورے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز اور اس کے بعد بھی مسلمی سوچ اور رویوں کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کے کون سے مخصوص خیالات تھے جو اتنے زیادہ اثر انگیز ثابت ہوئے؟ مصنف کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا پری ڈیسٹینیشن کا نظریہ تھا۔ پری ڈیسٹینیشن یعنی تقدیر کا نظریہ؟ جی، یعنی یہ عقیدہ کہ خدا نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ کون نجات پائے گا اور کون نہیں۔ اس نظریے نے بعد کے اہم تھیولوجینز جیسے تھامس ایکوائنس اور جان کیلون کو بہت متاثر کیا۔ اور جنس کے بارے میں ان کے خیالات کا بھی ذکر ہے؟ سیکس کے بارے میں؟ ہاں، شاید اس سے بھی زیادہ گہرا اثر ان خیالات کا ہوا۔ اپنی کنفیشنز میں انہوں نے اپنی جوانی کی آپ کہیں کہ بے راہ روی کا ذکر کیا اور بعد میں جنس کو اوریجنل سن سے جوڑ دیا۔ اوریجنل سن یعنی وہ موروثی گناہ جو آدم و حوا سے تمام انسانوں میں منتقل ہوا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ آگسٹن کی بہت زیادہ شہرت اور اتھارٹی کی وجہ سے ان خیالات نے قرون وسطیٰ میں جنس اور جسم کے بارے میں منفی رویوں کو بہت زیادہ تقویت بخشی۔ اور فلسفے پر کیا اثر رہا ان کا؟ مصنف بتاتے ہیں کہ آگسٹن کے ذریعے ہی نیو پلیٹنزم، جو قدیم یونانی فلسفی افلاطون کے نظریات کی ایک روحانی قسم کی تشریح تھی، وہ قرون وسطیٰ کے مسیحی فلسفے کا حصہ بنی۔ اچھا۔ انہوں نے علم اور یقین کے سوالات پر بھی لکھا اور ایک جگہ مشہور فلسفی ڈیکارٹس کے کوجیتو ارگو سم یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں سے ملتا جلتا استدلال بھی پیش کیا۔ یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں جیسا خیال آگسٹین نے بھی پیش کیا تھا۔ جی، کچھ اسی قسم کا۔ مصنف انہیں ڈارک ایجز سے پہلے آخری عظیم مسیحی تھیولوجن اور سب سے ممتاز لیٹن چرچ فادر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں آنے والے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں مکاتب فکر کے مفکرین کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ ان کا کام قدیم دنیا اور قرون وسطیٰ کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ تو اب ہم اگلی اثر انگیز شخصیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس فہرست میں 31ویں نمبر پر ہیں ایڈورڈ ڈی ویئر، جنہیں عام طور پر ولیم شیکسپیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق ادبی، موسیقی یا بصری فنون کی شخصیات عام طور پر صرف فن پر اثر انداز ہوتی ہے، سائنس، سیاست یا دوسرے شعبوں پر نہیں۔ جی، اسی لیے اس فہرست میں بہت کم فنکار شامل ہیں۔ لیکن مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ فن ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور معاشرے کو جوڑتا ہے، اور شیکسپیئر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کے کام میں اکثر آپ کہہ لیں فلسفیانہ مواد ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، جو دوسرے موضوعات پر ہمارے رویے کو متاثر کر سکتا ہے، جیسے رومیو اینڈ جولیٹ میں انصاف اور رحم پر مکالمہ ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بحث ہے جو مصنف اٹھاتے ہیں کہ اصل شیکسپیئر کون تھا۔
کیا وہ اسٹریٹفورڈ اپون ایوان کے ولیم شیکسپیئر تھے یا ایڈورڈ ڈی ویئر آکسفورڈ کے 17th ارل؟ جی، مصنف ڈی ویئر کے حق میں دلائل دیتے ہیں، جیسے شیکسپیئرز کا وہ مرکنٹائل پس منظر، ان کی اسٹریٹفورڈ میں وہ شہرت کی کمی۔ صحیح۔ اس کے برعکس ڈی ویر ایک اشرافیہ تھے، انہیں تعلیم حاصل تھی، وہ سفر کرتے تھے اور ان کا نام شیکسپیئر سے ملتا جلتا بھی تھا۔ اور مصنف بتاتے ہیں کہ کوئین ایلزابتھ نے ڈی ویر کو ایک بڑی لائف ٹائم پینشن دی تھی جس کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی۔ ہاں، تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ شاید یہ پینشن ان کے لکھنے کے کام کے لیے تھی۔ خیر، مصنف کے لیے شخصیت کی شناخت سے زیادہ ان کے کام کا اثر اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیکسپیئر کے بعد 32ویں نمبر پر ہیں جان ڈالٹن۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کئی لوگوں نے اٹامک ہائپوتھیسس پیش کی تھی، لیکن ڈالٹن نے فرق ڈالا۔ بالکل، ڈالٹن نے ایک واضح مقداری یعنی کوانٹیٹیو نظریہ پیش کیا جسے لیبارٹری میں پرکھا جا سکتا تھا۔ یہ بڑا فرق تھا۔ اچھا۔ انہوں نے ایٹمز، مالیکیولز، ایلیمنٹس اور کیمیکل کمپاؤنڈز کے تصورات کو واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ایٹمز کی کل تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایٹمز کی اقسام کم ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سمپلیفائی کر دیا انہوں نے۔ جی ہاں، ان کی کتاب نے فوراً توجہ حاصل کی اور کیمسٹس نے ان کے تجویز کردہ پروگرام پر کام شروع کر دیا۔ اٹامک ویٹس کا صحیح تعین کرنا، کیمیکل کمپاؤنڈز کا وزن کے لحاظ سے تجزیہ کرنا اور ہر مالیکیول کی صحیح ساخت معلوم کرنا۔ مصنف کے نزدیک اٹامک ہائپوتھیسس کیمسٹری کی سمجھ کا مرکزی خیال ہے۔ بہت اہم کام۔ اب نمبر 33 پر الیگزینڈر دی گریٹ ہیں۔ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ انہوں نے 3 بڑی سلطنتوں کو شکست دی۔ مصنف ان کی کامیابی کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ مصنف 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو فلپ کی طرف سے ملی بہتر تربیت یافتہ فوج، ان کے والد کی طرف سے؟ جی۔ دوسرا، الیگزینڈر کی اپنی غیر معمولی ملٹری جینیس، اور تیسرا ان کی ذاتی شجاعت، کیونکہ وہ اکثر فیصلہ کن کیولری چارج کی قیادت خود کرتے تھے۔ اس سے تو فوجیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہوں گے۔ یقینا، ٹائرو غازہ کو فتح کرنے کے بعد مصر نے بغیر لڑائی کے سرنڈر کر دیا، جہاں انہیں فیرون کا تاج پہنایا گیا اور دیوتا قرار دیا گیا۔ واہ! اربیلا کی فیصلہ کن جنگ 331 BC میں فارسی فوج کو مکمل شکست دی، پھر بیبلون، سوسا اور پرسپولس فتح کیے۔ اور مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ الیگزینڈر نے پارسی لوگوں کو باربیرین سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے ایک مشترکہ گریکو پرشین ثقافت اور سلطنت بنانے کا خیال پیش کیا، جس میں فارسیوں کو برابر کے شریک سمجھا گیا۔ یہ ان کی سوچ میں ایک تبدیلی تھی۔ یہ ایک کافی دلچسپ تبدیلی ہے۔ اب 34ویں نمبر پر نیپولین بوناپارٹ ہیں۔ مصنف ان کی شخصیت کو ایک پیراڈاکس کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیکٹیکل مینوورنگ شاندار تھی، شاید تاریخ کے عظیم ترین جنرل۔ لیکن گرینڈ اسٹریٹجی میں وہ مصر اور روس پر حملے جیسی بڑی غلطیاں کرتے تھے۔ اسی لیے مصنف انہیں الیگزینڈر یا چنگیز خان کے درجے میں نہیں رکھتے۔ ان کی فتح کی ہوئی سلطنت عارضی ثابت ہوئی، لیکن ان کے اثرات پھر بھی گہرے تھے مصنف کے مطابق۔ بالکل، انہوں نے فرانس میں مرکزی حکومت قائم کی، مالی نظام بہتر کیا اور کوڈ نیپولین نافذ کیا، جو فرانس اور دوسرے ممالک کے قانون پر آج بھی اثر انداز ہے۔ اور مصنف ان کے ایک ایسے قدم کا ذکر کرتے ہیں جو شاید ان کے لیے اتنا اہم نہیں تھا، لیکن تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈال گیا۔ آپ لوئیزیانا پرچیز کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، 1803 میں امریکہ کو ایک وسیع علاقے کی فروخت، اس نے امریکہ کو ایک براعظمی سائز کی قوم بنا دیا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک فرد، نیپولین بوناپارٹ کا تھا۔ اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ صحیح۔ اب 35ویں نمبر پر ٹامس ایڈیسن ہیں، جنہیں صرف 3 مہینے کی رسمی تعلیم ملی۔ جی، لیکن انہوں نے 1000 سے زیادہ ایجادیں پیٹنٹ کروائیں۔ یہ حیران کن ہے۔ ان کی شاید سب سے اصل ایجاد فونوگراف تھی، لیکن سب سے اہم پریکٹیکل ایجاد بہتر انکینڈسنٹ لائٹ بلب تھی۔ بالکل، اور انہوں نے موشن پکچر کیمراز اور پروجیکٹرز کی ترقی میں بڑا حصہ ڈالا۔ ٹیلی فون میں کاربن ٹرانسمیٹر کے ذریعے بہتری لائی، ٹیلی گراف، ٹائپ رائٹر۔ فہرست لمبی ہے۔ جی، ڈکٹیٹنگ مشین، مائمیوگراف مشین اور سٹوریج بیٹری بھی ان کی ایجادات میں شامل ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایڈیسن کی پیداواری کی ایک وجہ ان کا مینلو پارک، نیو جرسی میں ریسرچ لیبارٹری قائم کرنا تھا۔ اچھا، وہ ٹیم والا کام۔ ہاں، جہاں قابل مددگاروں کی ایک ٹیم کام کرتی تھی۔
یہ ایک طرح سے ماڈرن انڈسٹریل ریسرچ لیبز کا پروٹوٹائپ تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ ایڈیسن کی کوئی ایک ایجاد شاید سب سے زیادہ اہم نہیں تھی، لیکن ان 1000 سے زیادہ ایجادات کی وجہ سے وہ مارکونی اور بیل سے اوپر رینک کیے گئے ہیں۔ جی، ہجوم کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب 36ویں نمبر پر اینٹنی وین لیون ہاک ہیں، جنہوں نے مائکروبز دریافت کیے۔ جی، یہ کون تھے؟ یہ ڈیلفٹ نیدرلینڈز کے ایک آپ کہہ لیں چھوٹے سرکاری عہدیدار تھے۔ ان کا شوق تھا لینس گھڑنا اور چھوٹی چیزوں کو اپنے بنائے ہوئے مائکروسکوپ سے دیکھنا۔ تو ایک ہابیسٹ تھے؟ جی، لیکن ان کے مائکروسکوپس اس وقت کے دوسرے مائکروسکوپ سے بہت بہتر تھے، اور وہ ایک بہت صبر والے اور درست مشاہدہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ 1674 میں انہوں نے پہلی بار پروٹوزوا دیکھے، اور 1677 میں بیکٹیریا۔ یہ بالکل نئی دنیا تھی۔ مصنف اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ لیون ہاک نے قسمت سے یہ اہم دریافت کی۔ بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ یہ ان کی بہترین مائکروسکوپس بنانے کی مہارت اور سخت محنت کا نتیجہ تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ مائکروبس کی دریافت ایک بہت اہم سائنسی دریافت ہے جو زیادہ تر ایک ہی شخص کے کام سے منسوب ہے۔ زبردست۔ اب 37ویں نمبر پر ولیم ٹی جی مارٹن ہیں، جنہوں نے سرجری میں اینستھیزیا کے استعمال کو متعارف کروانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مصنف اسے انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ قرار دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس نے اس درد کو ختم کیا جو جاگتے ہوئے سرجری کے دوران برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یہ ناقابل تصور ہے۔ مارٹن کون تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ مارٹن بوسٹن کے ایک ڈینٹسٹ تھے جو نائٹرس آکسائڈ اور ایتھر کے ساتھ تجربات کر رہے تھے۔ سپٹمبر 1846 میں انہوں نے ایبن فراسٹ نامی مریض کے دانت نکالنے کے لیے ایتھر کا کامیابی سے استعمال کیا۔ اور پھر وہ مشہور پبلک ڈیمونسٹریشن؟ جی ہاں، 16 اکتوبر 1846 کو میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل میں ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹوڈنٹس کے سامنے انہوں نے جلبرٹ ایبٹ نامی مریض کو ایتھر دیا، اور ڈاکٹر جان سی وارن نے اس کی گردن سے ٹیومر نکالا۔ اور وہ کامیاب رہا؟ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ یہ ڈیمانسٹریشن فوراً اخبارات میں رپورٹ ہوا، اور اگلے کچھ سالوں میں اینستھیزیا کا استعمال عام ہو گیا۔ مصنف کرافرڈ ڈبلیو لانگ کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے مارٹن سے پہلے 1842 میں ایتھر استعمال کیا تھا۔ جی، لیکن انہوں نے اپنے نتیجے 1849 تک شائع نہیں کیے، اس لیے ان کا کام دنیا بھر میں پھیل نہیں سکا جتنا مارٹن کا۔ تو پبلک ڈیمانسٹریشن اور اشاعت بہت اہم تھی۔ ٹھیک ہے، اب 38ویں نمبر پر گلگیلمو مارکونی ہیں، ریڈیو کے موجد۔ ہاں، اگرچہ دوسروں نے بھی اس فیلڈ میں کام کیا، مصنف مارکونی کو کریڈٹ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک پریکٹیکل کمرشل ڈیوائس بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے 1895 میں ورکنگ ماڈل بنا بھی لیا۔ تو ان میں وہ بزنس سینس بھی تھا؟ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اٹلی میں، پھر انگلینڈ میں سپورٹ حاصل کی، اور 1896 میں پہلا پیٹنٹ حاصل کیا۔ اگلے کچھ سالوں میں انہوں نے اپنے ڈیوائس کی رینج بڑھائی، کمپنیاں قائم کی، اور 1901 میں اٹلانٹک کے پار پہلا ریڈیو سگنل بھیجا۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی تھی۔ بہت بڑی۔ 1909 میں انہیں نوبل پرائز ملا۔ مصنف کہتے ہیں کہ وائرلیس کمیونیکیشن خبروں کی ترسیل، تفریح، فوجی مقاصد، سائنسی ریسرچ اور پولیس کے کام میں بہت اہم ہے۔ اور مصنف انہیں بیل سے اوپر کیوں رکھتے؟ کیونکہ ریڈیو ان جگہوں تک پہنچ سکتا ہے جہاں ٹیلی فون کی تاریں نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی رسائی زیادہ وسیع ہے۔ سمجھ گیا۔ اب 49ویں نمبر پر ایک بہت متنازع شخصیت، ایڈولف ہٹلر۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ شاید تاریخ میں کوئی شخص اپنی نسل پر ہٹلر سے زیادہ اثر انداز نہیں ہوا۔ ان کی وجہ سے شروع ہونے والی جنگ اور نازی کنسنٹریشن کیمپس میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہٹلر کے بغیر شاید وہ واقعات پیش نہ آتے جو ان کے دور میں ہوئے۔ اور مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اثر صرف اچھائی کے ذریعے نہیں ہوتا، ایک برا جینیس بھی بہت اثر انگیز ہو سکتا ہے۔ لیکن مصنف یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہٹلر اپنے کسی بھی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ ان کا اثر بعد کی نسلوں پر ان کے ارادوں کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ وہ جرمن اثر و رسوخ اور علاقہ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن آج جرمنی چھوٹا ہے۔ وہ یہودیوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اقتدار میں آنے کے 15 سال بعد ایک آزاد یہودی ریاست قائم ہوئی۔ وہ کمیونزم اور روس سے نفرت کرتے تھے، لیکن جنگ کے نتیجے میں روسی کنٹرول مشرقی یورپ میں پھیل گیا۔ اور وہ جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج جرمنی ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے۔
تو اس عجیب کمبینیشن کی وجہ سے اپنے وقت میں بے پناہ اثر اور مستقبل کی نسلوں پر نسبتاً کم اثر مصنف انہیں کہاں رکھتے ہیں؟ مصنف انہیں شیح وانگ ٹی، آگسٹس سیزر یا جنگس خان سے نیچے لیکن نیپولین اور الیگزینڈر کے قریب رینک کرتے ہیں، البتہ ان کے زیادہ دیر پا اثر کی وجہ سے تھوڑا نیچے۔ ٹھیک ہے، اور اب 40ویں نمبر پر ہے قدیم یونانی فلسفی پلیٹو۔ جی، افلاطون۔ مصنف انہیں مغربی سیاسی فلسفے اور ہماری اخلاقی اور مابعدت طبیعیاتی یعنی میٹافزیکل سوچ کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ ان کی تحریریں 2300 سال سے پڑھی جا رہی ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب دی ریپبلک ہے۔ جی ہاں، اس میں وہ ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بہترین حکومت ایرسٹوکریسی ہے، لیکن وراثتی نہیں بلکہ اہلیت یعنی میرٹ کی ایرسٹوکریسی۔ یعنی قابل ترین لوگوں کی حکومت۔ بالکل، ریاست کے بہترین اور عقل مند ترین لوگوں کی۔ ان لوگوں کا انتخاب شہری ووٹ سے نہیں بلکہ کو آپٹیشن کے ذریعے ہونا چاہیے، یعنی موجودہ حکمران نئے لوگوں کو شامل کریں اور حکمران طبقے یعنی گارڈین کلاس میں مزید لوگوں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر شامل کرنا چاہیے۔ پلیٹو نے کل کتنی کتابیں لکھی؟ تقریباً 36 مکالمے ڈائلاگز ان سے منسوب ہیں، جن میں سیاست، اخلاقیات، میٹافزکس اور تھیولوجی پر بحث کی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کا اثر ارسطو سے کم ہے، لیکن پھر بھی بہت وسیع ہے۔ تو یہ تھیں 40 تک کی شخصیات۔ تو اب آئیے اگلی شخصیت مائیکل فیراڈے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، مائیکل فیراڈے جو 41 پر ہیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ کیسے کوئی شخص آپ دیکھیں رسمی تعلیم کی کمی کے باوجود سائنس میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اچھا؟ زیادہ تر خود تعلیم یافتہ تھے، لیکن یہ برطانوی سائنسدان ایک غیر معمولی تجرباتی طبیعیات دان بنے۔ ان کی اصل ذہانت آپ کہہ سکتے ہیں بجلی اور میگنیٹزم کو صرف لیبارٹری کی چیز سے نکال کر ایک عملی قوت بنانا تھا، جس پر آج ہماری ساری ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ کتاب میں مصنف کہتا ہے کہ ان کی الیکٹرو کیمسٹری اور خاص طور پر الیکٹرو میگنیٹزم میں جو دریافتیں تھیں، جی، جیسے برقی میگنیٹک تحریز، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، وہ اتنی بنیادی ہیں کہ انہوں نے جدید الیکٹریکل انجینئرنگ کی بنیاد ہی رکھ دی۔ یعنی جنریٹر اور موٹر جیسی چیزوں کی بنیاد۔ بالکل وہی۔ اور مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ بجلی ہماری جدید زندگی کے لیے اتنی اہم ہے، بہت زیادہ، اور امکان یہی ہے کہ اگلے کئی سو سالوں تک اہم رہے گی، تو فیراڈے کا کام آنے والی نسلوں پر گہرا اثر ڈالتا رہے گا۔ تو یہ صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں ہے مطلب؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا اثر آج بھی ہمارے گھروں میں، ہماری صنعتوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اور فیراڈے کے کام کو آپ کہہ رہی ہیں نظریاتی طور پر سمجھنے والے سائنسدان جیمز کلرک میکسویل، وہ ہیں 42 پر۔ ان دونوں کا نام تو اکثر ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور مصنف بھی ان دونوں برطانوی سائنسدانوں کو بجلی اور مغناطیسیت کی تھیوری کے ترقی میں ایک جوڑی کے طور پر ہی دیکھتا ہے۔ اچھا۔ جہاں فیراڈے نے تجربات سے راستے دکھائے، وہیں میکسویل نے ان مشاہدات کو ریاضی کی زبان میں ڈھالا، ایک جامع نظریاتی فریم ورک دیا۔ میکسویل نے برقناطیسی تابکاری یعنی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا کلاسیکی نظریہ وضع کیا۔ اور یہ نظریہ کیا کہتا ہے بنیادی طور پر؟ یہ بنیادی طور پر بتاتا ہے کہ روشنی، بجلی اور مغناطیسیت یہ سب ایک ہی مظہر کے مختلف پہلو ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی، یہ ایک شاندار یونیفیکیشن تھی۔ تو فیراڈے کا تجرباتی کام اور میکسویل کا نظریاتی کام دونوں مل کر اس شعبے کی بنیاد بنے؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق ان دونوں کی مشترکہ اور انفرادی کامیابیاں اتنی اہم ہیں کہ انہیں اس فہرست میں اتنا اونچا مقام ملتا ہے۔ ان کا کام صرف تاریخی نہیں بلکہ آج کی فزکس اور انجینئرنگ کی بنیاد ہے۔ اب ایک بالکل مختلف میدان کی طرف چلتے ہیں۔ 43 پر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہیں، ایک ایسا نام جو سائنس سے نہیں بلکہ سماجی انصاف کی جدوجہد سے وابستہ ہے۔ جی، یہاں مصنف کی درجہ بندی کا ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ کتاب کے تعارف میں مصنف نے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی جو پہلی اشاعت تھی اس میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو ٹاپ 100 میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا، کہاں رکھا تھا پھر؟ انہیں ہانریبل مینشنز میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت مصنف کی دلیل یہ تھی کہ شہرت یا کردار کی عظمت
ہمیشہ براہ راست اثر و رسوخ کے برابر نہیں ہوتی۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ لیکن اس نظر ثانی شدہ ایڈیشن میں کنگ 43 پر ہیں۔ البتہ یہ بات اہم ہے کہ جو ماخذ متن ہمارے پاس ہے اس میں مصنف نے کنگ کی اس مخصوص درجہ بندی یعنی 43 کی تفصیلی وجوہات نہیں بتائیں۔ اچھا، یعنی صرف رینکنگ دی ہے، وجہ زیادہ واضح نہیں کی؟ جی، سوائے اس بنیادی تبصرے کے جو میں نے بتایا کہ پہلے شامل نہیں تھے۔ ان کے اثر و رسوخ پر مزید وضاحت اس حصے میں نہیں ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کنگ امریکی شہری حقوق کی تحریک کے سب سے نمایاں رہنما تھے۔ جی ہاں، بلا شبہ ان کی جو عدم تشدد پر مبنی جدوجہد تھی، نان وائلنٹ ایکٹیوزم، اس نے نہ صرف امریکہ میں بلکہ آپ دیکھیں عالمی سطح پر سماجی انصاف کی تحریکوں کو متاثر کیا۔ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ صحیح۔ تاہم مصنف کے نقطہ نظر سے اس فہرست میں ان کی 43 پوزیشن کی مخصوص وجوہات وہ اس متن میں تفصیل سے بیان نہیں کی گئیں۔ چلیں اگلا نام دیکھتے ہیں۔ یہ حیاتیات کے میدان سے ہے۔ 44 گریگر مینڈل۔ انہیں جینیٹکس کا بانی کہا جاتا ہے۔ بالکل، مینڈیل جو ایک آسٹرین راہب اور استاد تھے، انہوں نے وراثت کے بنیادی قوانین دریافت کیے۔ یعنی یہ کہ خصوصیات والدین سے بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ جی بالکل، وہی قوانین۔ انہوں نے 1856 میں مٹر کے پودوں پر اپنے مشہور تجربات شروع کیے اور 1865 تک وراثت کے وہ بنیادی اصول وضع کر لیے تھے جو آج بھی جینیٹکس کی بنیاد ہیں۔ لیکن ان کے کام کو فوراً پہچانا نہیں گیا ہے نا؟ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ ان کے نتائج 1866 اور 1869 میں شائع ہوئے، لیکن علمی دنیا نے، آپ سوچیں، 30 سال سے زیادہ عرصے تک مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ 30 سال؟ اتنی اہم دریافت الماریوں میں پڑی رہی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر 1900 میں 3 مختلف سائنسدان، ہیوگو دیوریز، کارل کورنز اور ایرک فون چیرمیک، انہوں نے آزادانہ طور پر انہی قوانین کو دوبارہ دریافت کیا اور تب جا کر مینڈیل کے اصل یعنی پہلے کیے گئے کام کو تسلیم کیا گیا۔ تو مصنف انہیں اتنا اونچا درجہ کیوں دیتا ہے اگر ان کا کام اتنے عرصے تک غیر مؤثر رہا؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ مینڈل کا کام کچھ عرصے کے لیے بھلا دیا گیا تھا، لیکن اس کی بنیادی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی دوبارہ دریافت ناگزیر تھی۔ اچھا۔ اور جب اسے دوبارہ دریافت کیا گیا تو اس نے حیاتیات میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس دریافت نے حیاتیات کی ایک پوری نئی شاخ یعنی جینیٹکس کی بنیاد رکھی۔ اور اس کا اثر تو آج ہر جگہ ہے، زراعت، طب۔ بالکل، ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے مصنف کے نزدیک یہ تاخیر ان کی حتمی اہمیت کو کم نہیں کرتی۔ حیاتیات سے واپس طبیعت کی طرف آتے ہیں۔ 45 پر میکس پلانک ہے، جن کا نام کوانٹم تھیوری سے جڑا ہے۔ جی ہاں، میکس پلانک کو کوانٹم تھیوری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ جرمنی طبیعت دان بلیک باڈی ریڈیشن کے مسئلے پر کام کر رہے تھے۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گرم اشیاء مختلف درجہ حرارت پر توانائی کیسے خارج کرتی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے انہوں نے ایک انتہائی انقلابی مفروضہ پیش کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ توانائی مسلسل لہروں کی صورت میں نہیں بلکہ مجرد پیکٹوں یا کوانٹا کی شکل میں خارج یا جذب ہوتی ہے۔ یہ دو کلاسیکی طبیعت کے بالکل خلاف تھا۔ کیا اسے فوراً قبول کر لیا گیا؟ بالکل نہیں، یہ نظریہ اتنا بنیاد پرست تھا کہ شروع میں خود پلانک کے سمیت کئی سائنسدان اسے صرف ایک ریاضیاتی ترکیب یا مجبوری سمجھتے تھے۔ حقیقت نہیں مانتے تھے؟ جی، حقیقت کی عکاسی نہیں، صرف حساب کتاب کرنے کا ایک طریقہ سمجھتے تھے۔ لیکن پھر آئنسٹائن اور دوسرے سائنسدان آئے۔ جی۔ اور انہوں نے پلانک کے کوانٹم نظریے کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے طبیعتی مظاہر جیسے ضیائی برقی اثر، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، اس کی کامیابی سے وضاحت کی۔ اور پھر کوانٹم میکینکس نے تو پوری فزکس ہی بدل دی۔ یقیناً، مصنف کے مطابق کوانٹم میکینکس نے نہ صرف کائنات کے بارے میں ہماری بنیادی سمجھ کو بدلا، مثال کے طور پر ہائزنبرگ کا غیر یقینی اصول۔ ہاں، وہ کہ پوزیشن اور رفتار ایک ساتھ نہیں جان سکتے۔ بالکل وہی اصول، لیکن صرف سمجھ ہی نہیں بدلی، اس کے بے شمار عملی اطلاقات بھی ہیں، جیسے کہ الیکٹران مائکروسکوپ، لیزر، ٹرانزسٹر جو آج کل کی تمام الیکٹرونکس کی بنیاد ہے، جوہری توانائی، اسپیکٹروسکوپی، یہ سب کوانٹم میکینکس کی دین ہے۔ واو!
یعنی پلانک کا کام 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوا۔ انتہائی اہم۔ فزکس کی ان بنیادی تبدیلیوں کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ طب کے میدان میں کیا ہو رہا تھا۔ 40 پر جوزف لسٹر ہیں۔ جوزف لسٹر ایک برطانوی سرجن، انہیں جراثیم کو سرجری یعنی اینٹی سیپٹک سرجری کا بانی مانا جاتا ہے۔ اچھا، وہ لوئی پاسچر کے جراثیم کے نظریے جرم تھیوری سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ بیماریاں جراثیم سے ہوتی ہیں؟ جی ہاں، تو لسٹر نے سوچا کہ اگر آپریشن کے دوران ان جراثیم کو زخموں میں داخل ہونے سے روک دیا جائے تو آپریشن کے بعد جو خطرناک انفیکشنز ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بہت عام تھے، بہت عام تھے اور اموات کی ایک بڑی وجہ تھی، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے عملی طور پر کیا کیا؟ انہوں نے سرجری کے دوران جراثیم کش طریقوں کا استعمال شروع کیا۔ مثال کے طور پر وہ اوزاروں، سرجن کے ہاتھوں اور براہ راست زخموں پر کاربولک ایسڈ کا استعمال کرتے تھے تاکہ جراثیم کو مارا جا سکے۔ انہوں نے 1867 میں اپنے نتائج شائع کیے۔ کیا طبی برادری نے ان کے خیالات کو فوراً قبول کر لیا یا یہاں بھی مزاحمت تھی؟ یہاں بھی ابتدا میں کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ مصنف بتاتا ہے کہ ان کے 1867 کے مقالے کو فوری طور پر وسیع پیمانے پر قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں بھلا؟ کئی سرجنز کو یہ اضافی اقدامات بوجھل اور غیر ضروری لگے۔ لیکن جب لسٹر لندن کے کنگز کالج ہسپتال میں پروفیسر بنے تو وہاں ان کے عملی مظاہروں اور بہتر نتائج نے آہستہ آہستہ طبی برادری کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، عملی نتائج نے بات منوائی۔ جی بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ لسٹر کے کام نے سرجری کے بعد ہونے والی اموات کی شرح کو ڈرامائی طور پر کم کیا اور جدید محفوظ سرجری کی بنیاد رکھی۔ کتاب میں لسٹر کی اہمیت کو پاسچر اور دوسروں کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ جرم تھیوری کو عملی طور پر سرجری میں لاگو کرنا ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ طب سے نکل کر اب ہم دوبارہ کائنات کی وسعتوں کی طرف چلتے ہیں۔ 47 پر نکولس کوپرنکس ہیں، جن کا نام سائنسی انقلاب سے جڑا ہے۔ نکولس کوپرنکس پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فلکیات، چرچ کے عہدیدار اور ہمادان شخصیت۔ وہ اپنی انقلابی ہیلیوسینٹرک تھیوری یعنی سورج مرکز کائنات کے نظریے کے لیے مشہور ہیں۔ یعنی سورج مرکز کائنات کا نظریہ؟ جی ہاں، یہ وہ نظریہ ہے جس نے صدیوں سے قائم زمین مرکز جیوسینٹرک کائنات کے تصور کو چیلنج کیا۔ کوپرنکس نے کہا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے محور پر گھومتی ہے اور دوسرے سیاروں کی طرح سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ چاند البتہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تو اس وقت کے لیے ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ انہوں نے اسے کب پیش کیا؟ انہوں نے یہ نظریہ اپنی مشہور کتاب دی ریولوشنیرس اوربیم کولسٹیم یعنی آسمانی کروں کی گردش پر میں پیش کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب ان کی موت کے سال 1543 میں تقریباً ان کے وفات کے دن ہی شائع ہوئی۔ اچھا، شاید انہیں اندازہ تھا کہ یہ خیالات متنازع ثابت ہوں گے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ان کا ماڈل مکمل طور پر درست تھا؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں۔ مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ کوپرنکس کا ماڈل بھی کافی پیچیدہ تھا اور اس میں کچھ خامیاں تھیں۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر وہ اب بھی یہ مانتے تھے کہ سیاروں کے مدار کامل دائرے ہیں یا چھوٹے دائروں یعنی ایپی سائیکلز کے مجموعے ہیں، جبکہ وہ بیضوی ہیں، ایلپٹیکل۔ بالکل، حقیقت میں وہ بیضوی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ماڈل کی پیشگوئیاں بھی بوتھونمس ٹولمی کے پرانے زمین مرکز ماڈل سے کوئی خاص بہتر نہیں تھیں۔ تو پھر ان کی اہمیت کیا ہے اگر ماڈل اتنا درست نہیں تھا؟ ان کی اصل اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک متبادل اور بالآخر درست کائناتی تصور کی بنیاد رکھی۔ اچھا، ایک نئی سوچ دی۔ جی، ان کے کام نے دوسرے ماہرین فلکیات، خاص طور پر ڈنمارک کے عظیم مشاہدہ دان ٹائکو براہے کو تحریک دی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ درست آسمانی مشاہدات کریں۔ اور پھر ان مشاہدات سے؟ انہی مشاہدات کا تجزیہ کر کے جرمن ماہر فلکیات جوہانس کیپلر سیاروں کی حرکت کے صحیح بیضوی قوانین دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو مصنف بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کوپرنکس نے اپنی زندگی میں روم میں اپنی تھیوری پر لیکچرز دیے تھے اور بظاہر پوپ کی ناراضگی مول نہیں لی تھی۔
مخالفت بعد میں زیادہ بڑھی۔ اچھا، بہرحال کوپرنکس کے کام نے کائنات کے بارے میں انسانی سوچ کو بدل دیا اور اس سائنسی انقلاب سائنٹیفک ریولوشن کا آغاز کیا جس نے ماڈرن دنیا کی تشکیل کی۔ کائنات سے اب زمین پر واپس آتے ہیں اور معاشرے اور معیشت کی طرف۔ 48 پر ایڈم اسمتھ ہیں جنہیں جدید معاشیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایڈم اسمتھ ایک اسکاٹش فلاسفر اور ماہر معاشیات۔ ان کی 1776 میں شائع ہونے والی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز کو جدید سیاسی معیشت پولیٹیکل اکانومی کا سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ کتاب میں دلیل دی گئی ہے کہ اگرچہ اسمتھ کے پیش کردہ بہت سے انفرادی خیالات بالکل نئے نہیں تھے، لیکن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ان خیالات کو ایک جامع، منظم اور مربوط نظریے کی شکل دی۔ ایک مکمل سسٹم بنایا مطلب۔ جی، ایک سسٹم جو بعد میں آنے والے تمام معاشی نظریات کی بنیاد بنا۔ اور انہوں نے کن پرانے نظریات کو چیلنج کیا؟ اسمتھ نے اس وقت رائج 2 بڑے معاشی نظریات کو مسترد کیا۔ پہلا تھا مرکنٹلزم، جو سونے چاندی پر زور دیتا تھا۔ جی، جو سمجھتا تھا کہ ملک کی دولت سونے چاندی کے ذخائر پر ہے اور حکومت کو برآمدات بڑھانے اور درآمدات کم کرنے پر زور دینا چاہیے۔ اور دوسرا نظریہ فزیوکریٹس کا تھا، جو فرانس میں مقبول تھا۔ وہ مانتے تھے کہ تمام دولت کا اصل ذریعہ زمین یعنی زراعت ہے۔ اسمتھ نے ان دونوں کو رد کیا۔ تو اسمتھ کے نزدیک دولت کا اصل ذریعہ کیا تھا؟ اسمتھ نے کہا کہ اصل قدر و دولت محنت، لیبر سے پیدا ہوتی ہے۔ محنت سے؟ جی، انہوں نے خاص طور پر محنت کی تقسیم، ڈویژن آف لیبر کی اہمیت پر زور دیا۔ یعنی کام کو چھوٹے حصوں میں بانٹنا؟ بالکل۔ جب پیداواری عمل کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو ہر مزدور اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے اور مجموعی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پن بنانے کی فیکٹری کی مشہور مثال دی۔ ہاں، وہ یاد ہے۔ اسمتھ نے صنعت و تجارت کی ترقی میں رکاوٹ بننے والی پرانی اور منمانی حکومتی پابندیوں اور ضابطوں پر بھی سخت تنقید کی اور آزاد منڈی، فری مارکیٹ کی وکالت کی۔ ان کا وہ غیر مرئی ہاتھ، انویزیبل ہینڈ والا تصور؟ اگرچہ ماخذ میں اس کا براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے کام کی بنیاد رکھنے والی نوعیت اور آزاد تجارت پر زور بالکل واضح ہے۔ ایڈم اسمتھ کے بعد 49 پر ایک اور ماہر معاشیات، ڈیوڈ ریکارڈو ہیں۔ یہاں ہمیں پھر ماخذی مواد میں ایک خلا نظر آتا ہے۔ اچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فراہم کردہ متن میں ڈیوڈ ریکارڈو کی 49 درجہ بندی کی وجوہات یا ان کے اثر و رسوخ پر مصنف کی طرف سے کوئی تفصیلی بحث شامل نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر کیسے آیا ہے؟ ریکارڈو کا ذکر صرف ایک اور ماہر معاشیات، تھامس مالتھس کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ انہیں مالتھس کا ذاتی دوست اور آئرن لا آف ویجز یعنی اجرت کا آہنی قانون کا حامی بتایا گیا ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ یہ قانون، جو مالتھس کے آبادی کے نظریے سے متاثر تھا، کہتا ہے کہ حقیقی اجرتیں ہمیشہ کم سے کم گزارے کی سطح کے قریب رہنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ لیکن مصنف ریکارڈو کی مجموعی اہمیت یا ان کے مشہور نظریے جیسے تقابلی برتری، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، اس پر یہاں کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ یعنی ہم مصنف کے نقطہ نظر سے ریکارڈو کی 49 رینکنگ کی بنیاد نہیں جان سکتے اس متن سے؟ جی، اس فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر۔ اور اس حصے کی آخری شخصیت 50 پر کارل مارکس ہیں، ایک ایسا نام جس نے 20ویں صدی پر گہرے نقوش چھوڑے۔ بلا شبہ، کارل مارکس ایک جرمن فلسفر، ماہر معاشیات اور انقلابی مصنف انہیں ایک انتہائی باقصر مفکر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کی تحریریں خاص طور پر فریڈرک اینگلز کے ساتھ مل کر لکھی گئی دی کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ان کی ضخیم تصنیف داس کیپٹل، یہ جدید سوشلزم اور کمیونزم کی نظریاتی بنیاد ہے۔ کتاب میں مارکسزم کے زبردست عالمی اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں روس، چین اور دیگر ممالک میں کمیونسٹ حکومتیں قائم ہوئیں۔ اور اس کے نتائج؟ انقلابات آئے، بڑے پیمانے پر جبر ہوا اور مصنف کے اندازے کے مطابق ان حکومتوں کے تحت ہونے والی اموات کی تعداد تقریباً 100 ملین تک پہنچتی ہے۔ 100 ملین؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ مصنف ان کے اثر کی نوعیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ کیا وہ انہیں براہ راست ان نتائج کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے
کہ تاریخ میں شاید ہی کوئی اور فلسفر ہو جس کے خیالات کا اس کے لکھنے کے بعد آنے والی صدی میں اتنا وسیع اور ٹھوس عملی اثر ہوا ہو۔ لیکن تاہم وہ یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکس کو اس اثر کا صحرا یا الزام اکیلے نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر کسے؟ اسے لینن، اسٹالن، ماؤ زیتونگ اور دیگر عملی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بانٹنا چاہیے جنہوں نے مارکس کے نظریات کو لیا، ان کی اپنی تشریحات کی اور انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کیا مصنف کی نظر میں مارکس کی اہمیت وقت کے ساتھ بدلی ہے؟ جی ہاں، مصنف یہ ذکر کرتا ہے کہ چونکہ 20ویں صدی کے آخر میں دنیا بھر میں کمیونزم کا زوال ہوا، جی، اس لیے اس نے کتاب کی اس نظر ثانی شدہ اشاعت میں مارکس کی درجہ بندی کو پہلی اشاعت کے مقابلے میں کچھ کم کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ٹاپ 50 میں؟ جی، پھر بھی ٹاپ 50 میں ہے۔ وہ اب بھی مارکس کو نیپولین یا ہٹلر جیسی شخصیات سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اس کی کیا وجہ بتائی؟ وجہ یہ ہے کہ مارکس کے نظریات کا اثر جغرافیائی طور پر زیادہ وسیع تھا اور اس کے اثرات ممکنہ طور پر زیادہ طویل مدتی ہو سکتے ہیں۔ کیا مارکس کے خیالات کمیونزم کے سیاسی نظام کے خاتمے کے بعد بھی متعلقہ رہ سکتے ہیں؟ مصنف کا خیال ہے کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، خاص طور پر مارکس کا تاریخ کی معاشی تشریح۔ یعنی یہ کہ معیشت اور طبقاتی جدوجہد تاریخ کو چلاتی ہیں؟ بالکل، یہ خیال کہ معاشی عوامل اور طبقاتی جدوجہد تاریخی تبدیلی کے بنیادی محرک ہیں، یہ شاید کمیونزم کے سیاسی نظام کے طور پر ناکام ہونے کے بعد بھی ایک مؤثر دانشورانہ اوزار کے طور پر باقی رہے۔